बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? वैसे आजकल हालात ठीक हैं आप सबके? रोज़ाना अब आपको पता चलता है आज पेट्रोल प्राइस ये हो गया है, आज ये चेंजेस हुए हैं। पहले तो हमें पता होता था कि जी 15 दिन बाद बढ़ना है, उसके बाद ये वीकली होना शुरू हो गया। मतलब बढ़ना ही बढ़ना होता है, कम तो शाज़ नादिर ही होता है। बट होता क्या था, वो जो एक हमें सिचुएशन नज़र आती थी ना कि 12 बजे जी से पहले पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते थे, लंबी लंबी कतारें लग जाती थी, ऐसा लगता था पेट्रोल ही गायब हो गया। अब ये काम रोज़ाना नज़र आ रहा है हमें। अच्छा सदफ, मैं तो जब से ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन यौमिया बुनियादों पर होना शुरू हुआ है, इसका ऐलान हुआ है, मैं तो कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठा हूँ और मैं बना रहा हूँ खाता। ठीक है, क्योंकि किसी ने तो ये काम करना ही है ना, तो मेरे पास आजकल टाइम थोड़ा होता है, तो मैं लिटरली नोट डाउन करता हूँ कि किस दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बाद में जब ये बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होकर आएगी तो फिर जाहिर सी बात है देखना तो पड़ेगा। अब पिछले 4 दिनों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान के अंदर जनाब 15 रुपये बढ़ी हैं। एंड गेस व्हाट, कम कितनी हुई हैं? 35 पैसे। तो 15 रुपये बढ़ी हैं और 35 पैसे कम हुई हैं। और कल जनाब 4 रुपये 40 पैसे का फिर दोबारा से होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले ही बल्कि सिचुएशन डेवलप हो रही थी, पेट्रोल पंप्स बंद। कल रात को कराची में हम बाहर नहीं कहीं निकल पाए क्योंकि पेट्रोल मिल नहीं रहा था। भाई 8 बजे कनाते लगा के पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि पता है 12 बजे से नई कीमत का इतलाक हो जाएगा। तो वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला मामला है ना, वो यहाँ पर भी है। तो फिर उस प्राइस में, नए प्राइस में जो ज़्यादा प्राइस होंगे उसमें पेट्रोल बेचा जाएगा। अब हम ये सिचुएशन जानना चाह रहे थे कि ठीक है, हुकूमत ने फैसला किया, वो चाहते हैं जी हम प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दें, ओगरा जाने और फिर आलमी मार्केट में जो मामलात हैं वो जाने। बट साइम मसला ये है, इस केओटिक सिचुएशन के लिए कोई हल निकाला था, कोई मैकेनिज्म तय हुआ था कि नहीं? कोई फार्मूला हमें भी कोई समझा देना कि हमारे साथ गोल गोल बात करके सब चले जाते हैं, हमें कोई फार्मूला समझ में नहीं आ रहा। अशिया खुरानोश की कीमतें कैसे डिसाइड होंगी, ट्रांसपोर्ट के किराए कैसे डिसाइड होंगे, टिकटिंग कैसे होगी, अब ज़रा कुछ समझाए हमने। इंटरसिटी जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो रस्तों में अच्छा, कल जिन्होंने कराची में एक थोड़ा सा मतलब 10, 15, 20 किलोमीटर का फासला तय करना था, नहीं हो पाया क्योंकि पेट्रोल पंप्स बंद थे, पेट्रोल ही नहीं मिला। अब वो लोग जिन्होंने एक शहर से दूसरे शहर जाना है, इंट्रासिटी जो है वो ट्रैवल करना है, लॉन्ग रूट पर ट्रैवल करना है, वो तो ये सिचुएशन रोज फेस करेंगे बेचारे। वो कहां से पेट्रोल वेट भी करते हैं ना कि अब 12 बजे देखते हैं क्या प्राइस होते हैं। तो ये मामलात भी हैं जिसकी वजह से ओवरऑल हम देख रहे हैं तमाम ही अशिया या चीज़ें या मामलात ज़िंदगी मुतासर हुए। अब जाहिर है आप मार्केट जाएंगे, आज टमाटर के प्राइस कुछ होंगे, कल कुछ होंगे। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि ये जो अवाम है ना, ये 15 दिन बाद जो इन्हें झटका लगता था, अब रोज़ाना की बुनियाद पे इनको ये शॉक मिलता है। आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है ना अब ये हमें लग रहा था कि चलें एक दिन महंगा होगा, एक दिन सस्ता हो जाएगा, और जब कमी होगी तो वो 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये उसी टेंजेंट के ऊपर कमी होगी, उसी मेट्रिक के हिसाब से। लेकिन बढ़ाते हैं 4 रुपये 5 रुपये, 3 दिन 4 दिन के अंदर 15 रुपये बढ़ गए और आप कमी देखें कि 35 पैसे। वैसे 35 पैसे में आता क्या है? मैं उस दिन से अब तक यही जानना चाह रही हूँ, आ क्या रहा है वैसे आजकल 35 पैसे की कमी क्या है? मतलब ये तो एक बराए नाम भी नहीं मैं कहूँगा, पता नहीं किस तरह की कमी है जनाब। आप पाकिस्तान में पेट्रोल आज के दिन मुझे और आप सबको मिलेगा जनाब 331 रुपए 52 पैसे फी लीटर, विच मीन्स 322 रुपए। हाई स्पीड डीजल जो है वो आपको और मुझे मिलेगा 3 रुपए 62 पैसे। वो महंगा होने के बाद अब जो है उसकी नई कीमत है 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर। उसके बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने साथ में ये नंबर्स एंड स्टैट्स भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। मुसलसल चौथे रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और 4 रोज में पेट्रोल 15 रुपए 72 पैसे महंगा हुआ है। और आपको याद है कि जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन थे, उन्होंने पहले हड़ताल की कॉल दी, फिर वो कॉल वापस ले ली। अब ये मामला तो एक अनसर्टेनिटी का शिकार हो गया है। अब जैसे जैसे प्राइस हम देख रहे हैं रोज़ाना बढ़ ही रहे हैं, कमी नहीं हो रही। कमी होती है 35 पैसे, बढ़ते हैं जी 7 रुपये 6 रुपये 5 रुपये। तो ये अब मामला किस तरह जाके सेटल होगा? क्या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम पर जो आ रहा है उसका अंदाज़ा गवर्नमेंट को है कि नहीं है? ये बड़ा अहम यहाँ पर सवाल है। और ज़ाहिर है लोग क्या रोज़ ख़ास तौर पर जो बाइक सवार हैं, जो राइडर्स हैं, जिनका रोज़मर्रा है, डेली वेजेस हैं, क्या वो रोज़मर्रा ये चेक करेंगे जी आज पेट्रोल प्राइस ये है तो आज हमने ये फेयर तय करने, आज हमने इतना किराया बढ़ाना है, और आज अगर हमने सब्जी भी मार्केट में लानी है तो उसके रेट हमने ये रखने हैं। अच्छा, पेट्रोल की हम बात करें, डीजल जनाब इस अरसे में इन 4 दिनों में जहां पेट्रोल जो है वो 15-16 रुपए महंगा हुआ, डीजल 24 रुपए
پر لیٹر مہنگا ہوا ہے. آپ سوچیں اب ڈیزل کو ہم تھوڑا ذرا نا اگنور کرتے ہیں, لیکن ڈیزل جو ہے وہ بڑی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ فریٹ چارجز بڑھیں گے اور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی, گڈس ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھے گی. یہ سب افیکٹ جو ہے نا یہ ہم پہ آئے گا. اب عوام جو ہے نا وہ ہر روز پیٹرول بم میں جو ہے ان کے اوپر گر رہا ہے اور عوام پیٹرول کے بوجھ تلے دبے میں. لیکن صدف گیس واٹ, ایز آلویز دو بڑی جماعتیں اس ملک کی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, آپس میں لڑے جا رہی ہیں. دو تیز بیانات. یہ آپ یہ دیکھیں مسئلے یہ ہیں جس کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے, عوام کے یہ مسائل ہیں, ان پر بات ہونی چاہیے, ان پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کیونکہ الیکشن ہے آزاد کشمیر میں تو آپ کو پتہ ہے, تو پھر انہیں اپنی اپنی سیاست بھی کرنی ہوتی ہے, اپنے جو کہتے ہیں نا مینیفیسٹو ہے وہ بتانا ہوتا ہے. یہاں پر ہم آ کر ایسے لگتا ہے ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کا ساتھ ہی نہیں دیا, چاہے وہ کوئی سی بھی آئینی ترمیم ہو رہی ہو, چاہے حکومت بنانے کا معاملہ ہو, چاہے وزیر اعظم کو سپورٹ کرنا ہو, اس وقت یہ بالکل ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, جیسے کہ ہم آزاد کشمیر کی بات کریں, تو الیکشن نے ملک کا پھر سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا. اب بیانات میں روزانہ کی بنیاد پر تیزی آ رہی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں, بیانات کا سلسلہ جاری ہے, اور اب بات وزراء مشیر ان تک آ گئی ہے. اب ان کی سطح پر آ کر بیان دیے جا رہے ہیں. تو وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ, انہوں نے نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر 2.5 سے 3 ہزار ارب, میں کروڑ کی بات نہیں کر رہی, 2.5 سے 3 ہزار ارب کی کرپشن کا الزام لگایا. کہا یہ جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں نا, ان کا نام لیں تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے, اور وہ ہے کرپشن. کرپشن کے علاوہ ان کی کوئی میراث نہیں ہے. 15 سال میں صوبے کے 2.5-3 ہزار ارب روپے دبئی پہنچا دیے, اور اس پر انہیں کوئی شرم بھی نہیں آتی. یہ تو اب رانا صاحب کی آپ خود ہی انہی کی زبانی سن لیں. جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں ان کا نام لے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے, کرپشن. کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے, صرف کرپشن ہے. اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے. سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو, وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے. چلیں یہ آپ نے سن لیا رانا صاحب نے کیا کہا. آپ کو بتا دیں کہ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے. پنجاب اور وفاق کے وزراء بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, وہ کرسی چھوڑ کر الیکشن لڑیں, لگ پتا جائے گا. تو چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں. خاور, اب یہ پیٹرن تو سب کو یاد ہی ہو گیا ہے کہ جب سیاسی اور انتخابی ماحول ہو تو پھر اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں, لیکن بیانات کی جو سختی ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. 2.5-3 ہزار ارب کی کرپشن کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, کہتے ہیں ان کی لیگیسی کیا ہے, ان کی میراث کیا ہے, ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے کرپشن. دوسری جانب آپ بلاول صاحب کے بیان دیکھ لیں, یا پھر جو پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں, فارم 47 بھی یہ انہیں یاد آ جاتا ہے ساری صورتحال میں, اور پھر ان کو وہاں کی پرفارمنس پہ یہ بات یاد آ جاتی ہے. بس یہ ہم سمجھیں کہ جی یہ صرف یہ سیزنل ہے اور یہ صرف الیکشن کی حد تک ہی ہے, باقی تو ساتھ ہی ہیں. بہت شکریہ. ایک تو صرف آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دی ہے کہ آپ یقین کریں یہ اتنا ایک نارمل ہو گیا ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, کہ جب بھی ابھی جمعہ 8 دن جی بی کے اندر انتخابات ہوئے, وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے, وہاں تقاریر بھی ہم نے سنی ایک دوسرے کے خلاف, اور کافی شدید تقریریں ہوئیں. اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ نے دیکھا کہ محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے صدر پاکستان محترم جو ہے آصف علی زرداری صاحب سے ملتے ہیں, اور ان کو جی بی میں انتخابات کی کامیابی کے اوپر مبارکباد دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ جی بیٹا کس کا ہے, بلاول نے کتنی اچھی وہاں پہ وہ جو ہے انتخابی مہم چلائی, اور وہاں پہ ان کے مسکراہٹیں جو ہیں, مسکراہٹوں بڑی تصویر جو ہے نیکسٹ ڈے آپ نے تمام اخبارات کے اندر دیکھی, ٹیلی ویژن کے اوپر بہت سارے ویڈیوز چلے. اب جو ہے یہ تقاریر سن لیں, اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ اسی جو ہے آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ حکومت بنائیں گے, اور اسی اسلام آباد کے اندر یہ آپس میں مل بیٹھیں گے. ایک چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی نا, وہ یہ ہے کہ کیا ان دونوں حکومتی جماعتوں کو لوگوں کی تکالیف کا کوئی احساس نہیں ہے. آج آپ کسی بازار میں جائیں, کسی مارکیٹ میں جائیں, لوگوں سے پوچھیں لوگوں کا مسئلہ کیا ہے, کس انداز سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہے ہیں, لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے مرے ہوئے ہیں, لوگ بے روزگاری کی وجہ سے ان کے کیا مسائل ہیں. اور یہ ان کے یہ الزامات
اور خدارہ ان کو اتنا بھی مطلب تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ صدر پاکستان کا الیکشن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ کے بغیر ہوا ہے, کیا اس ہے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ کیا ان کے بغیر بنے ہیں نون لیگ کے, یا کیا اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان کے اندر شہباز شریف صاحب ہیں جو حکومت کر رہے ہیں آج, اگر اتنی زیادہ مخلص ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی عوام کے ساتھ اور ان کی کرپشن کے ساتھ, تو وہ علیحدہ ہو جائیں, اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھ جائیں. اور کیا ہمیں نہیں پتا کہ بلوچستان کے اندر یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں. سو کچھ مطلب لوگوں کی سمجھ کا مجھے لگتا ہے کہ یہ امتحان لیتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, لوگوں کے پاس کوئی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے, لوگ جو ہیں ان کو مطلب جو یہ بولتے ہیں ان کو سچ سمجھتے ہیں. خدارہ لوگوں کا مطلب کہ ان کو لوگوں کا اعتبار سیاست کے اوپر رہنے دیں, ضرور تقاریر کریں, ضرور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں. صدف آپ خود مطلب سوال کریں نا کہ جب رانا ثناءاللہ صاحب دا سینئر موسٹ ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ اور پرانے سیاستدان حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از اے سٹنگ سینیٹر, وہ صدر پاکستان کی جو جماعت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جماعت ہے اس کے اوپر اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں, اور میں اور آپ صبح بیٹھ کے نیشنل ٹیلی ویژن چینل کے اوپر اس الزام کو دہرا رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو درجنوں ادارے ہیں جنہوں نے کرپشن کو روکنا ہے, نیب سے لے کے ایف آئی سے لے کے پتہ نہیں اور سی سی آئی ڈی آئی سی ڈی تو پتہ نہیں ایف بی آئی, کتنے ادارے ہیں, ان کو اگر یہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے تو رانا صاحب وزیر اعظم صاحب سے کہیں گے اسپیشل نوٹس لیں, ملک آلریڈی قرضوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے, جائیں یہ پیسے واپس لے کے آئیں. مطلب کیوں آپ نے پیسے جانے دیے واپس وہاں پہ دبئی میں یا جہاں پہ جو سی جگہ کو نام لے رہے, تو یہ بس مذاق بن کے رہ گئے ان کے بیانات. اور خاور بھائی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یاد ماضی عذاب ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4 دنوں میں ڈبل ڈیجٹ کے اندر پیٹرول انکریز ہوا ہے, 16 روپے بڑھ گیا ہے. ٹماٹر لینے جاؤ, ٹماٹر 350 روپے کلو مارکیٹ میں مل رہا ہے. گندم ہے نہیں ہے ملک میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی بتا نہیں رہا. سیلاب آ رہا ہے, مونسون تباہی پھیر رہا ہے, کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. 2+2 چھوڑ کے, سمپل بات کو چھوڑ کے اس پہ بات کرنے کے بجائے للے تللے کیے جا رہے ہیں. یہی گورننس آپ کو لگتا ہے؟ آپ تو شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں, آپ بتائیں اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے؟ پیٹرول ڈبل ڈیجٹس میں چلا گیا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں سائم کہ یہ اب یاد ماضی بھی نہیں ہے, یہ تو یاد حال ہے, یاد مستقبل اگر آپ کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. یہ کل کو پھر بیٹھیں گے ساتھ میں. آپ نے بالکل 100% درست فرمایا ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستانی عوام کا, غریب عوام کا جو اصل مسئلہ کیا ہے. مطلب چلے اس سے پچھلی والی حکومت تھی, وہ ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا, ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی, وہ غلط الیکشن کے ذریعے آئے تھے, وہ تو چلے گئے. اب 5 بجٹ محترم یا شہباز شریف صاحب نے پیش کیے ہیں. ہر بجٹ سے پہلے محترم تاول کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ کا بجٹ ہم عوام دوست بجٹ اگر نہ آیا, عوام کے انہوں نے جو ہے زخموں کے اوپر مرہم نہیں رکھا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے ووٹ نہ دیا ہو؟ بیانات. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ضرور کرے, کوئی پالیسی سازی کے اوپر کرے, کوئی حکومتی اقدامات کے اوپر فرض کرے. آپ پیپلز پارٹی کو نظر مان لیا جی پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں کابینہ کا حصہ نہیں ہے, یہ مان لیا ان کی بات صحیح ہے, درست ہے. لیکن کیا یہ بات غلط ہے؟ اس وقت وفاق کے اندر جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ووٹ اس سے واپس لے لے تو وہ قائم رہ سکتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 کیا وہی جس نے میں عرض کیا کہ درجنوں ایسے عہدے ہیں جنہوں نے آپس میں بانٹے ہوئے ہیں اور یہ اس اتحاد کی وجہ سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب 100 آپ بات ہوتی ہے. اب شریل میمن صاحب جو ہیں جی, وہ ان کو نہیں پتا کہ آپ کے صوبے کا جو گورنر ہے وہ اسی تقسیم جو آپس کا اگریمنٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. حکومت تو وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے نا. فرمائش پہ یہ کہ ہم فارمولا یاد دلاتے رہے تھے بار بار, پھر گورنر بھی چینج ہو گئے, تو یہ ساری تبدیلی ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ خاور گمن. لیکن بات یہ ہے دراصل کہ بھائی میں تو صبح کا شو بھی کر رہی ہوں, آج کل میں شام میں بھی شو کر رہی ہوں, وہاں پہ جی پولیٹیشین سے ڈائریکٹلی بات بھی ایسی ہماری ہو رہی ہوتی ہے. کسی کا یہ کوئی کنسرن نہیں ہے, کوئی اس ٹاپک کے علاوہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. باقی ایک دوسرے پر الزامات ہوں, الزامات بھی کوئی نئے نہیں ہیں.
الزامات وہی ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر لگاتی ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں اتنا بڑا یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ روزانہ پیٹرول پرائس چینج ہوں گے. پیٹرول پرائس کا ایفیکٹ کتنا پڑتا ہے ایک عام آدمی پر، اس کی جیب سے لے کے، اس کے بجٹ سے لے کے، اس کے کچن سے لے کے، اس کے اخراجات سے لے کے تمام چیزوں پہ یہ ایفیکٹ آتا ہے. مگر اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اس کا حال کوئی جاننے کو تیار ہی نہیں ہے. بجلی آ نہیں رہی، پینے کا صاف پانی ہے نہیں ہمارے ملک میں، ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس کی جو فیس ہے وہ بڑھ گئی ہے، سیلاب آئے ہوئے ہیں، مویشی بہے جا رہے ہیں، زرعی فصلیں جو ہیں وہ زیر آب آ رہی ہیں، پورا گاؤں بہے جا رہا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ سے اب آپ لوگ دعا مانگا کریں رحم کی. لٹرلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب دعائیں مانگیں رحم کی اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہی کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے حال پہ رحم کر سکتے ہیں. ہمارے ورنہ جو ہمارے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، وہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑے. ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، ان کے اپنے ایشوز چل رہے ہیں، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں. پیٹرول 16 روپے بڑھ گئے. میں بار بار آپ کو بتاؤں گا، میں مینشن کرواتا رہوں گا کیونکہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اچھا، اور دیکھیں اب جب یہ الیکشن ہوں گے کمپلیٹ تو پھر دیکھیں گے یہ سیاست پھر کیا رخ اختیار کرتی ہے. پھر ساتھ بیٹھے ہمیں نظر آئیں گے اور پھر بڑے ہنسی خوشی ہم چاہتے ہیں ہنسی خوشی نظر آئیں، لیکن عوام کے لیے آواز تو اٹھائیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اور جب بات ہو رہی ہے عوام کی تو ہمارے پڑوس میں ملک ہے بھارت، وہاں کی جو یوتھ ہے، وہاں کا جو جینزی ہے وہ باہر نکل آیا ہے. اور معاملہ تھا جی اسٹوڈنٹس کا، تعلیمی اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے. لیکن اب اس میں جب کسان جو پارٹی ہے وہ بھی ساتھ آ گئی، پھر اپوزیشن بھی آ گئی، تو اب اس کا جو ایک کہتے ہیں نا مومنٹم جو ہے، اس کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. میں یہاں پر بات کر رہی ہوں بھارت کی میں کاکروچ جنتا پارٹی کا. اور ان کا احتجاج اب باقاعدہ انٹرنیشنلی بڑا اس وقت ہے نا توجہ حاصل کیا ہوا ہے. لمبی خاموشی کے بعد اب نریندر مودی کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. مودی نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. طلبہ کے شدید احتجاج پر مودی نے جی تھوڑا کہتے ہیں نا اپنا ذرا انداز بدلنے کی کوشش کی اور کہا ہے کہ طلبہ کے مفادات کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے. نوجوانوں کی فلاح و بہبود انتہائی اہم ہے اور پرچہ لیک کرنے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. ساتھ ہی امتحانی اصلاحات کا اندیا بھی دیا ہے. اور لیکن اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی وہ وزیر تعلیم جو ہے نا جب تک وہ مستعفی نہیں ہوں گے، دھرمیندر پردھان. اچھا 2-3 میں آپ کو اپڈیٹس دے دوں. ایک تو سونم وانگ چک جو کہ 26 دن بعد انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال توڑ دی اور فائنلی ان کے ساتھ کچھ مذاکرات ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ کھا پی لیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گودی میڈیا آپ چیک کریں از ایٹ اٹس ورسٹ. ارنب گوسوامی سے لے کے اور لیفٹ رائٹ ہی جتنے انجنا چترا وغیرہ تھیں، یہ پتہ کیا بات کر رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں کہ جو بچے ہیں جو کہ انڈینز ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے فنڈڈ ہیں، ان کو فنڈنگ آ رہی ہے پاکستان سے. آپ سوچیں کہ یہ لوگ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں اپنے ہی ملک کے بچوں کے خلاف. جب یہ بات ان سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ جو اس کا جواب دیتے ہیں وہ نہیں دکھاتا ان کا میڈیا. جی وہ نہیں دکھاتا گودی میڈیا. اور دیکھیں جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے نا، کوئی وہاں پہ بھی کوئی قانون ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں پہ لاٹھی چارج، آنسو گیس کے شیل ایسے مارے ہیں جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہیں. اور سلام ہے ان بچوں کو کہ ڈٹ کے کھڑے. بھائی بڑا حوصلہ ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن بچوں کا عزم اور ان کا حوصلہ کسی اور ہی لیول کے اوپر ہے. اچھا بہار کے اندر واٹر کیننز لے آئے پولیس والے، جو ڈیلی پولیس ہے، انہوں نے تو وہاں پہ ڈانس ہی کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. گرمی بہت ہے اور پانی پھینکو، ضرورت دیکھتے ہیں. دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی اب آپ، یہ باقاعدہ واٹر کینن سے پانی پھینکا جا رہا ہے اور یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں. بہاریز ہیں، فیسٹیول ہی بنا دیا انہوں نے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ واٹر کیننز کی جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑا پریشر سے پانی آتا ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے بڑے بڑے مظاہروں میں لوگوں کو عوام کو منتشر کرنے کے لیے. لیکن یہ یہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں اس کے اندر. دے آر لٹرلی انجوائنگ اٹ. اب بات کا مقصد یہ ہے کہ دے آر پریپیئرڈ فار اٹ. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ وہ اس چیز کا عوام جو تھے، جو اسٹوڈنٹس ہیں انڈینز، وہ اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ باہر نکلیں، کب وہ اس بی جے پی کی فاشسٹ حکومت سے اپنی جان چھڑوائیں. مانگتے ڈیمانڈ وہ صرف دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ والے مناظر ہمیں انڈیا سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت. جی عوام کا یہ حال ہے. مودی کیا یہ شائننگ انڈیا ہے؟ پولیس اور عوام کے درمیان آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ایک طریقے سے نوک جھوک جاری ہے. اور پبلک وہاں پہ کہہ رہی ہوتی ہے پولیس سے آپ واٹر کینن لے کر آئیں، آپ آنسو گیس کی شیل نہیں لے کر آئے. تو یہ جو احتجاج ہے اس کا دائرہ ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کے بہت سارے شہروں تک پھیل گیا ہے اور لوگ اب کہتے ہیں نا بے خوف ہو کر سامنے آ رہے ہیں. سرپرائزنگلی جو سیلیبریٹیز ہیں،
جو بالی ووڈ اسٹارز ہیں وہ بھی اب ہمیں آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. جو مودی کی وجہ سے ڈر کر خاموش بیٹھے تھے, اب آپ دیکھیں شبانہ اعظمی ہو گئی, وہ تو باقاعدہ ان پروٹیسٹ میں حصہ لیتی ہیں. سوناکشی سینہ کو میں نے دیکھا, وہ آ کے اپنے ہی میڈیا پر برس رہی تھی, کہنے لگی میڈیا جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دکھائے گا, سب کچھ آپ کو سوشل میڈیا سے ہی ملے گا, تو سوشل میڈیا پر فالو کریں. انہوں نے کہا دیکھیں میں کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہی, لیکن جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو جناب, all the baddies are protesting in India against BJP, against Modi and against شکشا منتری جو کہ ایجوکیشن منسٹر ان کو ہم کہتے ہیں, اور ان کا نام ہے دھرمیندر پردھان, اور ان کا استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو پلیکارڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں, جو اچھا وہ انہوں نے پلیکارڈز جو ہے نا بچوں نے وہ میمز بنا دیے انہوں نے, اور ایسے ایسے نعرے لگا رہے ہیں, ایسے ایسے نعرے لگا رہے ہیں. ایک تو بچہ یہ کہتا ہے کہ چائے کی کیٹلی پکڑنے والے بندے کے ہاتھ میں پورا ملک پکڑا دو گے تو وہ پھر یہی ہوگا اس ملک کا حال, اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں بائی دا وے کہ کیا ہو رہا ہے. چلیں جی, یہ تو ہم نے آپ کو انڈیا کے بارے میں بتا دیا کہ وہاں پر کیا حالات ہیں, روزانہ اس پر بڑی اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں, انٹرنیشنل یہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن ہم ذرا واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اصل مسئلہ ہے عوام کے ایشوز, اور ان ایشوز میں شامل ہیں, اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں, جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں, جس طرح کی اس کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, کیا ہم نے اس کے لیے کیا ہے اب تک, ذرا اس پہ ہی بات کریں گے. لیکن ذرا آپ کو لاہور کی سچویشن بتا دیں. لاہور اس وقت مانسون میں گھرا ہوا ہے, اور 21 جولائی سے ہم دیکھ رہے ہیں تباہ کن جو سلسلہ ہے مانسون کا اسپیل جو ہے وہ جاری ہے. بارش اس قدر زیادہ ہو رہی ہے کہ اس دوران سڑکیں, گلیاں, آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی نہر ہے, کوئی دریا ہے. خاص طور پہ جو ہمیں نشیبی علاقے کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ جو پوش علاقے بھی ہیں ان کا بھی فرق ختم ہو گیا ہے. ڈیفینس میں تو لوگ کشتیاں لے کر نکل آئے ہیں, اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک اسپیل میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 263 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. گلبرگ, والٹن, تاجپورہ, گوال منڈی, اقبال ٹاؤن, مغل ہربنس پورہ ٹاؤن شپ سمیت شہر کے مختلف علاقے پانی میں ڈوب گئے. اچھا یہ چلے ہربنس پورہ ٹاؤن شپ, مغل پورہ, اقبال ٹاؤن, ٹھیک ہے. میں نے اپنی زندگی میں لاہور میں رہتے ہوئے ڈیفینس میں اتنا پانی نہیں دیکھا تھا جتنا اس سال آ رہا ہے. اور ڈیفینس کیا, گلبرگ میں کے علاقے میں بھی, اور یہ پوش علاقے ہیں نا لاہور کے, ان میں لوگوں کے گھروں کی بیسمنٹس کے اندر پانی بھر گیا ہے. آپ یقین کریں کہ لوگوں کی آدھی گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں. ایسے مناظر سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. خیابان فردوسی جو کہ ابھی پچھلے سال ہی بنی تھی لاہور کے اندر, بڑی زبردست شاہراہ بنی تھی, وہ ایک سال بھی نہیں نکال پائی, اس میں اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑ. یہ آپ دیکھیں, یہ کین یو امیجن دس, یہ ابھی یہ سڑک جو ہے یہ ایک سال پہلے بنی ہے, اور پہلی بارش ہے, اور پہلی بارش کے اندر اس میں اتنا بڑا گڑھا پڑ گیا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے تو خیر یہ مناظر دیکھے سے لگ رہے ہیں, ہم کراچی میں دیکھتے ہی رہتے ہیں, لیکن لاہور میں دیکھ کے بڑا سرپرائز ہو رہا ہوں میں. انڈر پاس اگر آپ دیکھیں نا تو انڈر پاس کی جو بالکل اوپر ٹاپ ہے چھت تک, وہاں تک پانی جمع ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیے انڈر پاس کے مناظر ہے. اب یہاں سے پانی کا نکاس جب تک نہیں ہوگا تو امپاسبل ہے کہ یہاں سے گاڑیاں جو ہیں وہ گزر سکیں. موٹر سائیکل خراب ہو رہی ہے. سب سے زیادہ افیکٹ ہمارے جو بائک سوار ہیں ان کو ہوتا ہے. اچھا, پنجاب میں مختلف حادثات بھی ہوئے, اس میں 21 شہری جاں بحق ہو گئے اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے. ناروال کی بات کر لیتے ہیں, وہاں پر طوفانی بارش ہوئی ہے, کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے. ظفروال روڈ پر 2 فٹ سے زیادہ پانی جمع ہے. گجرانوالہ میں بارشوں سے سڑکیں, گلیاں, بازار ڈوب گئے ہیں. وہی بات سائم جو گڑھا ہم دکھا رہے تھے, تو جب پانی وہاں سے گزر کے چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایسی منظر. یہ کارکردگی ہے نا, یہ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے, لیکن اس کی طرف اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, آپس میں لڑے جا رہے ہیں. میں کوئکلی آپ لوگوں کو بتا دوں دریائے چناب کی کیا سچویشن ہے. بھارت کی جانب سے سلال ڈیم سے چھوڑا گیا دوسرا بڑا ریلا پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا ہے, اور دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد بڑھ گئی ہے, اور 2,08,000 کیوسک پانی وہاں پر ریکارڈ کیا گیا. اور اس مقام پہ اونچے درجے کا سیلاب ہے. چنیوٹ کا علاقہ میاں وال ہے جو کہ پانی کی نظر ہو چکا ہے, یہ ہم آپ کو 2 دن سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو تحصیل بھوانہ کی مختلف دیہات بھی زیر آب آنے سے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر گئے ہیں, اور یہی ہو رہا ہے کہ مویشی بہ رہے ہیں اور فصلیں بہ رہی ہیں. چلیں تو پہلے ہم ذرا لاہور میں, کیونکہ 3 دن سے تباہ کن بارش کا سلسلہ جاری ہے, ذرا سچویشن جان لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. جب میں آپ کو یہ بتاؤں نا ڈیفینس جیسے علاقے میں کشتیاں چلیں, اب اندازہ لگا لیں باقی علاقوں میں کیا ہوگا. تو ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے الماس خان. الماس, تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا صورتحال کیا ہے, جن علاقوں میں پانی جمع تھا وہاں پر کیا صورتحال ہے, سب سے زیادہ کون سے علاقے متاثر ہیں؟ بالکل جی, ساری خبر تو آپ نے اپنے ناظرین کو, سامعین کو دے دی خبر, لیکن جو سائم نے ابھی بات کی خیابان فردوسی کی, میں اس کی ذرا کریکشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سڑک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا سائم, یہ سڑک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور اسے 1.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. اس سڑک بنانے کی پہلے وجوہات میں بتا دیتا ہوں کہ
ضرورت کیوں پیش آئی سڑک کو. یہ پہلے بھی موجود تھی یہاں پہ. اس سڑک کی وجہ یہ تھی کہ اس سڑک سے پرلی طرف یعنی دوسرا جو اس کا ٹریک ہے وہاں پہ انڈر گراؤنڈ اس کے سیور پائپ تھے. سیور پائپ ہر ایک مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد وہ لیکیج اس کی ہونی اور اس کے بعد وہ سڑک وہاں سے بیٹھ جانی. جیسے یہ گڑھا میری پیچھے یا کب میں اس طرح کا ہے تو وہ سڑک بیٹھ جانی. تو ایک سال میں تقریباً 12 مرتبہ وہ اس سڑک پہ گڑھا پڑتا تھا. یہ خبر جب حکام بالا تک پہنچی تو وہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی بات کر لیتا ہوں جی. وزیر اعلیٰ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں اس سڑک کو عصر نو تعمیر کرواؤں گی اور جو یہ سیور لائن ہے اس کو سڑک سے اس طرف یعنی جہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پہ بنایا جائے. سیور لائن بچ گئی, سڑک بن گئی. اب یہ سڑک کمپلیٹ نہیں ہوئی, تقریباً 500 میٹر کا یہ پیچ ہے یہاں پہ ابھی کارپیٹنگ باقی ہے اور 2 ارب روپے سے زائد اس پر لاگت آ گئی. لیکن یہ موسم کی پہلی موسلا دھار بارش ہوئی. یقیناً قدرت پہ تو کوئی زور نہیں ہے, کسی کا زور نہیں ہے. بارش ہوئی اور بارش کے بعد یہ کارکردگی جو سائم کہہ رہے تھے یہ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ابھی سڑک کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ نے 2 ارب روپیہ لگا دیا. یہ صرف 3 گڑھے آپ کو میرے 500 میٹر میں 3 گڑھے نظر آ رہے ہوں گے. یہ صرف 3 نہیں ہے, یہ تقریباً کوئی 3.5-4 کلومیٹر کی یہ سڑک ہے اور اس پہ تقریباً 12 گڑھے. یہ مجھے بتائیں چلیں خیابان فردوسی پھر چلے ہم کہہ رہے ہیں کہ سم واٹ کسی ایک پورش علاقے میں آ جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں ذرا ہربنس پورے کا مجھے بتائیں, آپ جو یہاں پہ شالامار باغ کا, مجھے آپ بھگوان پورے کا بتائیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے. بالکل سائم, 2 لاہور میں انڈر پاسز وہاں پہ بند ہوئے اس بارش کی وجہ سے. ہربنس پورے کا جو انڈر پاس تھا وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے بند ہوا اور 2 گھنٹے میں اس کا پمپ آؤٹ کر دیا گیا پانی سارے کا سارا. اور دوسرا وہاں پہ سویلین ورک فورس کی اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا, وہاں پہ ذرا تھوڑی دیر میں پانی اترا اور وہ پانی اس وقت دونوں جو انڈر پاسز ہیں وہاں سے اتر چکا ہوا ہے. لیکن لاہور میں اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ بہت زیادہ بارش ہونے کے بعد کوئی ایسا گلی محلہ نہیں تھا جہاں پہ پانی نہ ہو. لیکن وہ پانی بہت جلدی 1-2 گھنٹوں میں جیسے وزیر اعلیٰ نے کلیم کیا ہے. ٹھیک ہے الماس, بہت شکریہ, آپ سچویشن سے اپڈیٹ کر رہے تھے. چلیں اس پر ہم مزید بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین صاحب. تھینک یو سو مچ بلال صاحب جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں, ظاہر ہے مانسون سیزن ہے اور مسلسل جب بارش ہو تو منظر بھی ایسے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن تیاری بڑی کی گئی تھی پنجاب میں. ہم نے دیکھا بڑی بریفنگ بھی ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی. لیکن اس وقت جو سڑکیں منظر پیش کر رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ چیلنجز ہیں, کیسے نمٹیں گے اس سے؟ آپ کا بہت شکریہ صدف. میں نے آپ کا سائم صاحب کا انٹرو بھی سنا اور انفارچونیٹلی میں الماس بھائی کا جو انہوں نے جو رپورٹنگ کی ہے وہ نہیں سن سکا. مجھے آپ کے انٹرو میں جو چیزیں میں نے جو پک کی ہیں, آپ نے 3 چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس رکھا. ایک آپ نے کہا جی کہ روڈ پہ بہت بڑا گڑھا پڑ گیا, ایک چیز. دوسرا آپ نے ایک انڈر پاس کو بار بار دکھایا کہ جی انڈر پاس پانی کے ساتھ مکمل طور پہ فل ہے. تیسری چیز آپ نے یہاں پہ ڈسکس کی کہ کشتی چل گئی ڈیفنس کے ایریا میں. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ جو اور ساتھ ہی ساتھ چوتھی ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی لاہور کی شہروں میں پانی موجود ہے. یہ پرانی بات ہے, 4 دن مسلسل پانی جو یہاں پہ بارش کے بعد 500 ملی میٹر کے قریب بارش ہوئی اور اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اس کو ہم 3 گھنٹوں میں, 2.5 گھنٹوں میں, 4 گھنٹوں میں کلیئر کرتے رہے. 500 ملی میٹر بارش کسی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بھی ہو جائے نا تو اس کو دنوں پہ جاتا ہے اس کو ڈی واٹر کرنا. آپ 3-4 دن کا مجموعی نمبر بتا رہے ہیں یا کسی مخصوص علاقے میں ہونے والی؟ نہیں, میں مجموعی طور پہ بتا رہا ہوں کہ 4 دنوں میں 500 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہے. کل لاہور میں ایک جگہ پہ جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی کشتی چل گئی, وہاں پہ 250 ملی میٹر 260 ملی میٹر بارش تھی. یہ جو میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں نا, یہ کسی بھی ملک میں, یہ نیو یارک میں ہو یا نیو دہلی میں ہو, اس کو مینج کرنے میں دن لگتے ہیں. مگر یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوئی ہے اور پورا سال اس کی پریپریشن ہوئی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے 2.5 سے 3 گھنٹے میں لاہور کو
اور پورے پنجاب کے جو شہر جو فیکٹریز تھے ان کو کلیئر کیا گیا. میں آپ کو کوڈ کر سکتا ہوں کہ یہ 3-4 دنوں میں سینٹرل پنجاب میں, اس میں گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, نارووال, اوکاڑا, لاہور, شیخوپورہ, قصور, یہ سارے ایریا میں یہ اس کا انکیچمنٹ ایریا تھا. یہاں پہ 500 ملی میٹر بارش ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی زندگی اس پہ رکی نہیں ہے کہ ادھر بارش ہوتی تھی اور 2 گھنٹوں 2.5 گھنٹوں کے بعد ٹریفک رواں دواں ہوتی تھی, اور مسلسل یہ 4 دن اس کا اسپیل جاری رہا ہے, پوری رات بارش رہی ہے. تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پریپریشن یہ تھی کہ اس کا پورا ایک سال پوری اس پہ ایفرٹ ہوئی. 6.5 لاکھ میٹرک ٹن جو سالڈ ویسٹ ہے نا اس کو ڈسپوز آف کیا گیا ہے. اس میں 7,000 کلومیٹر اوپن ڈرین سی نا ان کو ڈی سیلڈ کیا گیا, لاکھوں مین ہولز کو ڈی سیلڈ کیا گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہاؤسنگ سیکٹر میں اور لوکل گورنمنٹ میں 500 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. وہ خیابان فردوسی کا جو گڑھے کی بات کری ہے نا, وہاں پہ ایک بہت بڑا ٹرنک سیور لگ رہا ہے جو پچھلے 3 ماہ سے لگ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی بارش کے بعد وہ جو مڈ ہوتی ہے جب سیٹل ہوتی ہے تو اس میں گڑھا آنا بڑی نیچرل سی بات ہے, بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹائمنگ میٹر کرتے ہیں بلال صاحب. جب مانسون سیزن ہے, بارشیں ایسی ہونی ہیں اور پنجاب میں ہوتی بھی ہیں, تو پھر ایسے ٹائمنگ میں یہ والے کام اس کی شیڈیول ٹائمنگ سٹارٹ ہوئے. یہ صدف ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی, یہ پچھلے 3 سے 4 ماہ سے کام سٹارٹ ہے. یہ جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ پچھلے 4-5 ماہ سے جاری ہے, اور اسی کی وجہ سے آج آپ جو رزلٹ دیکھ رہے اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی لاہور میں اس طرح سے ندی نالوں کا منظر ہے, یہ بارش کے 1 گھنٹے بعد تھا. اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد یا میکس 2-2.5 گھنٹے کے بعد ٹریفک رواں دواں تھی. یہ لاہور کے لوگوں بلال صاحب, لاہور میں تو نکاسی, ٹھیک ہے, لاہور میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ نکاسی آپ بڑی افیکٹولی اور ایفیشینٹلی چل رہی ہے. گجرانوالہ کی کیا سچویشن ہے, سیالکوٹ کی کیا سچویشن ہے؟ گجرانوالہ میں تو سر واقعی کشتیوں چلا کے دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو. سیالکوٹ لاسٹ ایئر مجھے عرض کرنے تھے, لاسٹ ایئر سیالکوٹ میں جب اتنی ہی بارش ہوئی تھی 200 ملی میٹر کے قریب, جب سیالکوٹ لاسٹ ایئر بارش ہوئی تھی, مریم نواز شریف خود وہاں پہ گئی تھی, میں خود وہاں پہ موقع پہ موجود تھا. ساری رات نالا 1, نالا بھیڑ, نالا پلکو یہ جب اوور فلو ہوئے تھے, اس کے بعد پورا سال وہاں پہ کام ہوتا رہا. آج وہاں پہ بارش ہوئی, کسی رپورٹر سے پوچھیں آپ الماس صاحب کو کہیں کہ وہ لائن پہ لیں, اور سیالکوٹ کے کسی رپورٹر سے پوچھیں کہ 2 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹوں میں سیالکوٹ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طرح میں اوکاڑا کی بات کروں گا, اسی طرح میں یہ جو گجرات ہے اس کی بات کروں گا. 3 دن وہاں پہ پانی کھڑا رہا تھا, لاسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں. 3 دن پانی کھڑا رہنے کے بعد ہم نے ڈسپوز آف کیا تھا. آج کانفیڈنٹلی کہتے ہیں, کسی سے پوچھیں آپ. کل چیف منسٹر مریم نواز شریف نے بہت زیادہ سراہا ہے, خاص طور پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں گجرات کی, جہاں پہ 3 دن پانی کی پونڈنگ رہی تھی. وہاں پہ اللہ کی مہربانی سے 3 گھنٹوں میں شہر کو جو ہے نا ڈی واٹر کیا گیا. یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, جو آپ کی اسکرین پہ میں دیکھ رہا ہوں, بالکل ہوں گے. ایک تو پرانے شہروں پہ, ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ میمز بنانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. کسی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت آن گراؤنڈ جو پرفارمنس ہے کچھ اور ہے, اور جو آپ میمز دکھا رہے ہیں یا جو اپنے سوشل میڈیا کو آپ یوز کر کے اپنا تھوڑا سا انجوائمنٹ کا آپ نے سبب بنایا ہوا ہے, وہ پرانی فوٹیجز ہیں. آج آپ چیک, جی بالکل, یہ سوشل میڈیا کے مناظر نہیں ہے. یہ ظاہر ہے آپ ڈیٹ ویری کر سکتی ہیں, بٹ یہ مناظر جی اسی وقت ہیں. جی مجھے اسی وقت تو ہو سکتے ہیں, میں اس کو ڈینائل تو نہیں دے رہا. جب 500 ملی میٹر بارش ہوئے گی تو آپ نیو یارک میں بھی جاؤ گے نا, تو آپ کو میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں نے دنیا دیکھی ہے. جب آپ بارش ہو رہی ہوئے گی اس کے فوری بعد یہ فوٹیجز اسی طرح کی ہوئیں گی. چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش ہوئی ہے اور پونڈنگ ہوئی ہے تو کیا آپ کے پاس یہ پوزیشن موجود ہے, آپ کے پاس یہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کو آپ ڈی واٹر کر دو. الحمدللہ آج مریم نواز شریف نے پنجاب میں یہ اسٹرینتھ دے دی ہے. اس میں 1000 سے زیادہ نئی مشینری, ماڈرن مشینری کے ساتھ یہ ساری آپریشن کو نا ہم رن کر رہے ہیں. میں نے آپ کو جو فگر بتائی ہے 500 بلین کے ڈیولپمنٹ ورکس پنجاب میں ہاؤسنگ میں اور لوکل گورنمنٹ میں آن گوئنگ اسکیم کے ذریعے چل رہے ہیں. یہ جو آپ کو خیابان فردوسی کا جو آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ 5 بلین کی اسکیم ہے, 5 ارب روپے کی اسکیم ہے یہ. اور اس کو کہ 1 دن میں یا مہینے میں تو ہو نہیں جانا. ہاں ٹھیک ہے, وہ گڑا پڑا, میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب اتنی بڑی بارش ہو جائے تو اس میں مڈ کا سیٹل ہونا ہے بڑی نیچرل سی بات ہے, جو نہیں ہونا چاہیے, اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. بٹ یہ 3-4 چیزوں کے علاوہ میں بھی 2 دن سے دیکھ رہا ہوں, میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہوں, کل میں نے میڈیا سے بات بھی کی ہے, تو مجھے بھی ان 3-4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. ایک گڑا دکھاتے ہیں, ایک اپنے پاس دکھاتے ہیں, اور ایک کہتے ہیں جی کہ وہ تو ڈیفینس میں کشتی چل گئی.
देखें इसके अलावा भी तो मुझे बताएं ना कि मैं इसके अलावा भी मैं कहता हूँ कि लोकल इश्यूज होंगे। चलिए अच्छी बात है आप इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं बिलाल साहब, और फिर जो गवर्नमेंट मशीनरी वो तमाम तर तरीके से इस्तेमाल भी हो रही है। मकसद हमारा ये है कि अगर कहीं पे कुछ चैलेंजेस हैं तो उसके बारे में आपसे जान सकें, जिसका आपने बल्कि डेली बेसिस पे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ इसका फॉलो अप लेती हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इस तरह के कई और भी चैलेंजेस आएंगे तो उनको हम निमटने की हमारे पास सलाहियत भी मौजूद है और इस पे हमारे पास उसकी सपोर्ट भी मौजूद है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। हमने आपको पंजाब से तो अपडेट कर दिया, केपी से भी कर दिया, आपको गिलगित का बता देते हैं। गिलगित में मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। यांगल में सैलाबी रेले में आरसीसी पुल बह गया, जिसके बायस गजर शंदूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। जिला स्तोर में लोस के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा। ज़रई ज़मीनें, फसलें और नहरें शदीद मुतासर हुई। फिर गिलगित के इलाके छमोगढ़ में सैलाबी सूरत हाल है। चिलास की वादी थोरदास में रेला 3 मकान बहा ले गया। अच्छा, सैलाबी सूरत हाल की वजह से जगलोट, स्कर्दू, गजर, गिलगित, चित्राल की शाहराहें बंद हैं और हमने ये देखा कि 35 मकान तबाह और 35 जुज़वी मुतासर हुए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं। ज़ाहिर है जो आपका अपर एरिया है वहाँ पर बारिश जितनी तबाहकुन होती है, फिर वो सिलसिला जो पानी का जो एक रैला बनता है ना, फिर वो नीचे आना शुरू होता है तो वो मज़ीद तबाहियाँ लेकर आता है। सैयद जलाल शाह वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इन तमाम तर सिचुएशन से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। बताइएगा, हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से तबाही हो रही है, क्लाउड बर्स्ट से मुतासर इलाकों में नुकसान भी हुआ है, फिर इमदादी कार्रवाइयाँ की भी जा रही हैं, मगर मुझे बताइएगा नुकसान कितना हुआ है और क्या किया जा रहा है इस वक्त। जी थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जैसे देखा होगा मीडिया में भी और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया चल रहा है कि हमारे इधर बहुत सारे कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं, ब्रिजेस, रोड ब्लॉक्स, और जितने भी हमारी मेन शाहराएं हैं वो KKH के थ्रू आता है या KPK के थ्रू चित्राल से आता है। गिलगित शंदूर रोड भी 2 दिनों से ब्लॉक चल रहा था, उन पे भी जो काम है हंगामी काम हो रहा है। CM साहब के इंस्ट्रक्शंस में जितने भी हम न्यूली इलेक्टेड काबीना है वो अपने अपने इलाकों में जो है इंतजामिया के साथ इन टच है। गिलगित शंदूर रोड और फिर उसके बाद गिलगित स्कर्दू रोड जो है उसमें भी काम तेजी से चल रहा है कनेक्टिविटी के हवाले से। जितने भी इदारे हैं जिसमें GBDMA हो गया, NDMA है, DDMAs है और जितने भी कमिश्नर है, DCs है, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि वो 24 घंटे जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं उन पे काम करें और उनकी बहाली के लिए काम तेज किया जाए। जितने भी मेडिकल सप्लाईज हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं, और फूड सप्लाईज पहुंचाए जा रहे हैं। हम रेस्टोरेशंस के लिए गवर्नमेंट इस वक्त 24/7 काम कर रही है। जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं ताकि हम जो है वक्तन फवक्तन अपने जहाँ पर एरियाज रिक्वायर्ड हैं वहाँ पर फुल कैपेसिटी में काम किया जाए। देखा तो आप लोगों ने है कि बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, GB में घर काफ़ी ज़ाया हुए हैं। अभी तक जो रिसेंट फ्लड है 2026 की इनकी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 60+ घर जो है वो मुतासिर हो चुके हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड आ रहे हैं और ग्लेशियर में। जलाल, मैं जानना आपसे चाहूँगा कि एज वी आर स्पीकिंग कौन कौन सी राब्ता सड़कें बंद हैं और आमदोरफ्त किस तरह की जा रही है? देखिए मेन जो शाहरा है इस वक्त जो बिल्कुल टोटली बंद है वो है गिलगित और स्कर्दू के बीच में जो रास्ता है हमारा मेन ब्रिज कनेक्ट करता था, वो ब्रिज जो है कल जद में आया है फ्लड्स के, उसमें काम बहाली का चल रहा है। इट विल टेक अनदर एटलीस्ट 2 days। उसमें FWO भी काम कर रहा है, हमारे जितने भी अपने इदारे हैं वो भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा शंदूर के थ्रू कनेक्टिविटी KPK के साथ था वो उस पर काम तेजी से चल रहा था, वो कल रात को बहाल कर दिया गया है। KKH में काफ़ी जगहों में ब्लॉकेजेस हैं जिनमें काम हो रहा है और छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता जो है वो बहाल कर दिया गया है। और बाकी हमारे जो मेन शाहरा हुंदा की तरफ जाई थी गिलगित में, वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, उसमें भी आज सुबह के इतलात के मुताबिक बहाली का काम हो चुका है और लाइट ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त शुरू हो गया है। इस वक्त जो मेन हमारा इशू जो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है वो बल्तिस्तान रीजन है, जिसपे एक मेन हमारा ब्रिज कनेक्ट करता था टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान।
تو وہ بلاک ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ادھر بھی بحالی کا کام مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, لیٹس ہوپ سو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. اچھا جی, ذرا بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. بڑے دنوں سے ہم کرکٹ کو مس کر رہے تھے, بیچ میں فیفا ورلڈ کپ بھی آ گیا تو وہاں ساری ٹینشن چلی گئی تھی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے شروع ہونے والا ہے, اور یہ جناب 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے. اب چیمپئن شپ کہتے ہیں نا, ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ قومی ٹیم میں بابر اعظم کی قیادت میں بڑے عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں, 3 سال بعد یہ ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے. اور شاہینوں نے آخری بار 2023 میں سری لنکا کو اسی کی سرزمین پر شکست دی تھی ٹیسٹ میچ میں. تو دیکھتے ہیں جی آفٹر شان مسعود بابر اعظم کیا کرتے ہیں. چلیں جی, توصیف احمد سابق کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. توصیف بھائی, لانگ ٹائم, گڈ مارننگ یو. ہوپ کہ آپ کے مزاج اچھے ہوں گے. پاکستان کو سر گزشتہ 2 ٹیسٹ میچز میں بنگلہ دیش سے شکست کے بعد کل ایک نئے امتحان کا سامنا ہے. قومی ٹیم سے کس قسم کی امیدیں, آپ کی ہوپس ہائی ہیں؟ دیکھیے, امتحان تو ہمارے چل ہی رہے ہیں, آج سے نہیں, کمزور 3 سال سے امتحان چل رہا ہے. اور امتحان میں ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم پاس ہونے کی پوزیشن میں ہوتے نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ سارا مینجمنٹ اور کافی کچھ ہے. بیچ میں آپ کے مشکلات آئیں جس کا ہم اب ذکر ابھی نہیں کریں گے. بالکل, اور بہت عرصے بعد جو ہے وہ ٹیم جو ہے ویسٹ انڈیز گئی ہے, اور ویسٹ انڈیز نے یہاں ہمیں لایا تھا. ظاہر ہے ہماری پلاننگ جو تھی وہ اپنی جگہ تھی کہ ہم نے اسپن پچ بنا کے اتارا ہے, لیکن انہوں نے بھی ایک میچ ہمیں ہرا دیا ٹیسٹ میں. تو برابر کا مقابلہ بظاہر لگ رہا ہے, لیکن ہوم ایڈوانٹیج ہے ویسٹ انڈیز کو تھوڑی, اور ظاہر ان کے بعد پیس اٹیک بڑا اچھا ہے. ہمیں ہمیشہ سے پرابلم ہوئی ہے بیٹنگ میں. تو آئی ہوپ کچھ نئے لڑکے ہیں اور پرانے بھی ہیں, اور ایکسپیرینس والی ٹیم ہے, ایسا نہیں ہے 1-2 نئے کے علاوہ. تو آئی تھنک میرا خیال ہے اچھا کھیلنا چاہیے. سائیڈ میچ بڑا اچھا کھیلے ہیں, رنس کیے ہیں. سائیڈ میچ میں پتہ چلتا ہے کہ کون فارم میں ہے کون نہیں ہے. سارے ہی فارم میں ہمیں نظر آئے, پر ابھی جو ہے وہ امتحان باقی ہے. لیکن توصیف صاحب, یہ جو بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنایا گیا ہے وہ بھی ٹیسٹ کا, ان کی بیٹنگ بڑی متاثر ہوتی ہے جب وہ کیپٹن بنتے ہیں. یہ بڑا ہم نے سنا تھا کہ فوکس نہیں کر پاتے. اب وہ بطور کیپٹن اور بیٹنگ کیسے لے کر چلیں گے, آپ کو ان سے امید ہے؟ یہ فیصلہ ویسے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے شان مسعود سے کیپٹنسی کے اور بابر کو کیپٹنسی دے دینا؟ دیکھیے, جو حالات تھے اس وقت شان مسعود کو کپتانی دے دی گئی تھی, اور آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ کیا حالات چل رہے تھے اور کیا نہیں. اور ان سے دونوں کپتانی لے لی گئی تھی بابر اعظم سے, اور جبران لی گئی تھی ان سے کہ بھائی آپ ہٹ جائیں. وہ پرانی بات ہے, لیکن ظاہر ہے ابھی شان کی پرفارمنس ایز سچ ایسی ہمیں نظر نہیں آئی ٹیسٹ میچز میں. کافی میچ ہم ہارے, بٹ میں تو دوسرے نظریے سے دیکھتا ہوں اور دوسری آنکھوں سے دیکھتا ہوں. اس طرح دیکھتا ہوں کہ دیکھیے, جب ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے اس کا فوکس کہاں ہے کیا نہیں ہے. کافی مشکلات آئیں بیچ میں. شان کو ہٹانا ٹھیک ہے, آپ نے ہٹا ضرور دیا, مگر مینجمنٹ کو اس کو اتنا بیٹھ کے میٹنگ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور وہ بھی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ٹیم کا حصہ ہیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر ایلیگیشن لگا دیے جو وہ یہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. ارے بھیا, اس کو تو دیکھ لو کہ وہ ہو کیا رہا تھا اندر. بہرحال ایک عاقب جاوید کی سربراہی میں ایک ٹولہ کہہ دوں کیا کہہ دوں, جو اچھا لگے وہ لگا دیجیے گا, ٹولہ ہی کہہ دیتا ہوں. ایک ہے موجود وہاں پہ, خود آل ان آل ہے وہ, اور سارا کچھ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور غلط کیے جا رہے ہیں. اور مگر پھر کہا گیا توصیف بھائی, نوجوان بھی کافی ینگ پلیئرز بھی ہیں, ینگ بلڈ بھی ہے. عبداللہ فضل ہے, اذان اویس ہے, قاضی غوری ہے, اویس ظفر ہے. ان لڑکوں سے کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیے, اذان تو میرے ساتھ انڈر 19 کا ٹور کیا ہے انہوں نے 3 سال پہلے. بنگلہ دیش کا بہت اچھا پلیئر ہے, 100 بھی تھی اس نے, اور پھر پیچھے انہوں نے رنس کیے ہیں, اور اچھا پلیئر نظر ہمیں آ رہا ہے. اور باقی پلیئروں میں ظاہر آپ نے بتایا کہ ہیں ضرور, بٹ ان کے لیے بڑا تجربہ ہونا ضروری ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کھیلتا کون ہے, کیونکہ سینئرز میرا خیال زیادہ اس میں کھیلیں گے, اور کھیلنا بھی چاہیے. ظاہر ہے ہمیں سینئرز کھیلیں, ہاں سینئرز ہی کھیلیں گے, کیونکہ ڈر اور خوف جو ہے نا یہ انہیں ڈوبے گا.
اور ظاہر ہے کچھ لوگ کو چھوڑ کے چلے گئے، جس میں آپ اگر شاہ نواز دانی کی بات کریں، کامران غلام پرفارمر ہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ تو سلسلے چلتے رہے. بٹ سینئرز کھیلے جی. اور جہاں تک بابر کا تعلق ہے، میں ایک چیز کہوں گا کہ میں اگر ایسے پوزیشن میں ہوتا میں کیپٹنسی نہیں لیتا، لیکن آئی تھنک ان پہ بہت بڑا پریشر تھا، اور پریشر کہ کہاں سے جہاں سے بھی آیا اب تک پریشر پہ ہی سارا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کپتانی لے لی. آئی ہوپ، ہم تو ملک کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہو، مگر ان سائڈ کو چیک کرنا پڑے گا. اور جو لوگ یہ جو ہے نا سب کچھ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو صحیح ڈیسیژن دینا پڑیں گے. اب بہت ٹائم ہو گیا ہمیں، اور یہ ٹیسٹ میچ میں ایٹ لیسٹ ہمیں دو ٹیسٹ میچ میں، ایک ٹیسٹ میچ تو ہمیں جیتنا چاہیے ہر حال میں. اور پھر جب انگلینڈ جائیں گے تو وہاں پھر بیٹھ کے ہم آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جب بات ہم کرکٹ کی کر رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ نے بڑے بڑے نام دیے ہیں، اور آج ہم ایسے ہی پاکستان ٹیم کے سابق کپتان، لیجنڈ بلے باز، ایشین بریڈ مین کا جنہیں خطاب ملا، ان کی بات کر رہے ہیں. ظہیر عباس صاحب کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور ظہیر عباس صاحب 24 جولائی 1947 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اور خاص طور پر جو ان کی شاندار کہتے ہیں نا اسٹریٹجی ہوتی تھی، صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبے بلوچستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اہم ہیں، اور سول سوسائٹی، جامعات، میڈیا کا رول نوجوان قومی یکجہتی اور بلوچستان کے امن میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور قومی اتحاد، ثابت قدمی سے پاکستان کے روشن مستقبل میں بہت آگے ہم اس کو روشن کر سکتے ہیں، یہ اس کی ضمانت بھی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان کو بیکاز جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت کے جو مضموم مقاصد ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، اور سامنے آ کر تو وہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا. 2025 میں جتنی ہزیمت اور شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا بھارتیوں کو، بھارتی حکومت کو، آج وہ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم جن کا نیکسس ہے ساتھ بلوچستان کے، اور پھر یہ جو سلسلہ جاری ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. مستونگ میں پیش آنے والے جو افسوسناک دہشت گرد حملے کی بات کرتے ہیں. ایک بار پھر سے یہاں پر معاملات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں جہاں دیگر ایشوز ہیں، تو یہاں پر ہم بات کریں گے ججز اور گواہوں کے تحفظ سے متعلق قوانین کی ضرورت کو یہ اجاگر کر رہے ہیں. اچھا، حملے جو ہیں اس میں ججوں کی گاڑی اور ایک مسافر بس کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں سیشن جج عبدالحکیم اپنے محافظ سمیت شہید ہو گئے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری زخمی ہوئے. بلوچستان حکومت کے معاون شاہد رند کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف قانون کے مطابق مؤثر کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے. جی، جس کے باعث بعض حلقوں کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں سزاؤں کی شرح سب سے کم ہے، کیونکہ گواہوں کو دھمکایا جاتا ہے، جبکہ ججز اور وکلا بھی مختلف طریقوں سے دباؤ ان پر ڈالا جاتا ہے. تو شاہد رند صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ کو سنواتے ہیں. یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کیوں ہمیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے لیے فیس لیس کورٹس کی ضرورت. ہمارا کنوکشن ریٹ ہے جو سب سے کم ہے. پروسیکیوشن کیوں کمزور ہے؟ گواہ کو ڈرایا جاتا ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ججز کو، وکلا کو پریشر میں لایا جاتا ہے. تو اس کے لیے جب آپ کے پاس غیر معمولی حالات ہوتے ہیں، جب ان دہشت گردوں کو، ان کی لیجٹمیٹ وائسز کو ہم نے کنوکشن کرنی شروع کی نئے قانون کے تحت، تو بیسکلی آج ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، یا وکلا کو یا ججز کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف فیصلے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. اچھا، اگر ہم قانونی ماہرین کی بات کریں تو ان کے مطابق دنیا کے کئی ممالک میں ججز اور وٹنس پروٹیکشن قوانین موجود ہیں، جن کے تحت دہشت گردی جیسے حساس مقدمات کی جو سماعت کر رہے ہوتے ہیں، ان ججز اور گواہوں کی شناخت جو ہے وہ خفیہ رکھی جاتی ہے تاکہ ان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور ماہرین قانون نے بھی دہشت گردی کے مقدمات سننے والے ججز اور گواہوں کے تحفظ کے لیے ایک جامع قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے. پہلے سے موجود قوانین کو مؤثر بنانے کے پر انہوں نے بات کی ہے، ذرا سن لیتے ہیں. اسپیشل سرکمسٹانسز میں جو اس طرح کی ہوتی ہیں، جہاں ججوں کو قتل کیا جاتا ہے، آرگنائزڈ کرائم کے جانب سے، ٹیررسٹ کے جانب سے، اصلاحات کی ضرورت ہے، ضرور ہونا چاہیے.
ججز اینڈ پروٹیکشن قوانین کتنے ضروری ہیں، خاص طور پر اس وقت میں جب ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں آپریشنز چل رہے ہیں، وہاں پر دہشت گردی کا جو ناسور ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز along with FCA along with پولیس مشترکہ آپریشن سرکلز کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. گفتگو کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو. بہت شکریہ ضیاء صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، بلوچستان حکومت ججز اور گواہوں کے تحفظ کے لیے جو الگ قانون ہے اس کو لانے پر غور کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس طرح بلوچستان حکومت کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ان کا کوئی قوم سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. یہ اپنے بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر سب کچھ کرتے ہیں. کبھی یہ لسانی بنیادوں پر لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتی ہیں، کبھی یہ ہماری تنصیبات کو نشانہ بناتی ہیں، یہاں تک کہ میرے ہر طبقے فکر کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ 2 دن پہلے خواتین اور بچوں اور بوڑھوں سے بڑے مسافر بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں خواتین کی ہلاکت ہوئی. ابھی آپ نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ ہمارے انصاف کرنے والے ادارے عدلیہ جو ہمارا ایک اہم ستون ہے ان کے ججز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ اب دہشت گرد انصاف کی راہ میں بھی رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک یہ فیس لیس کورٹس کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کئی ممالک میں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کورٹس ہوتے ہیں، تو جب کورٹس ججز دہشت گردوں کے خلاف سزا دیتے ہیں تو ان کو ججز کی فیملیز کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان سب کو ان دہشت گردوں سے ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. تو یہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ کورٹس موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور جو بھی یہ کل کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد مزید حکومت سوچ رہی ہے اور اقدامات اٹھا رہی ہے. صاحب، ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں، قوانین ہمارے یہاں آلریڈی موجود ہے حوالے سے. جی، قوانین ہمارے یہاں آلریڈی موجود ہے، لیکن یہاں پر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم چاہے اپنے پولیس کے جوانوں کی بات کر لیں، ہم اپنی پاک فوج کی بات کر لیں، بڑی کہتے ہیں نا جاں فشانی سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا ان کنوکشن ریٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کے جو مقدمات میں ہم سزا کی شرح کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کم نظر آتی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ بتائی جاتی ہے جی گواہوں کو دھمکیاں ملنا ہے یا دیگر اس سلسلے سے جڑے مسائل ہیں. تو حکومت نے کوئی حکمت عملی سوچی ہے کہ قانون سازی کیا جائے، فوری طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بلوچستان میں سزاؤں کی جو اوسط ہے وہ بہت کم ہے. وہ اسی وجہ سے کہ یہاں دہشت گردی کے کیسوں میں جو دہشت گرد گرفتار ہوتے ہیں ان کے ٹرائلز ہوتے ہیں، ان کو سزا ہوتی ہے تو وکلاء کو، ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے قانون سازی بھی کی جا رہی ہے اور یہ فیس لیس کورٹس بھی بنائے جا رہے ہیں. اچھا ضیاء صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سیکیورٹی فورسز جب بھی بھرپور طاقت کے ساتھ ان دہشت گردوں پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں بلوچستان میں، اور پھر اس کے بعد ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ججز کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. کتنا ضروری ہے ایٹ دس پوائنٹ کہ جب بلوچستان میں یہ آپریشنز چل رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سہولت کار پکڑے جا رہے ہیں، ججز کو اور وٹنسز کو پروٹیکشن دی جائے اور اثر نو دی جائے؟ دیکھیں، بالکل یہ جو کل کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد اس سلسلے میں مختلف میٹنگز بلائی گئی ہیں اور اس ججز کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے. اچھا، اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی، نئے سرے سے قانون سازی کی ضرورت ہے، یا جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کی انفورسمنٹ کی جائے گی اور ایسے کی جائے گی کہ پھر باقاعدہ پروٹیکشن بھی ہوگی، چاہے وہ گواہوں کی بات ہو یا پھر ججز کی بات ہو؟ دیکھیں، اس میں ابھی دیکھا جائے گا کہ ایگزسٹنگ جو لا ہے ان کے مطابق اگر ان کی سیکیورٹی فل پروف ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کی سیکیورٹی کے لیے مزید قانون سازی کرنی پڑی وہ بھی حکومت کرے گی. اور اگر مزید قانون سازی کرنی پڑی تو ان کیس یہ تمام جو پروسیس ہے یہ کب سے شروع ہوگا؟
دیکھیں ابھی کل یہ واقعہ نیا آیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی اسلام آباد میں وہ ابھی آ چکے ہیں، ان کے زیر سرپرستی میٹنگز ہوں گی، ان میٹنگز میں فیصلے لیے جائیں گے۔ اور لانگو صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا بھر میں ایسے قوانین موجود ہیں جہاں ججز کے نام جو ہیں یا گواہ جو ہیں وہ سامنے نہیں لائے جاتے، اور ظاہر پروٹیکشن اس کے پیچھے بیسک وجہ ہوتی ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں بھی یہ ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ ایک پوری کاز لسٹ آتی ہے، پھر روسٹر بنتا ہے کہ فلاں ججز جو ہیں یہ والا کیس سنیں گے، وہ ججز جو ہیں روم نمبر 1 میں یہ کیس سنیں گے۔ تو اس کے لیے آپ فوری، یہ ایسے کام ہے جو فوری اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا کوئی ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت ہوگی؟ کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج جمعے کی نماز کے بعد اس سلسلے میں میٹنگ طلب کی ہے، اس میٹنگ میں چیزوں کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور جو ضروری اقدامات ہوئے وہ اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لانگو صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور اثر نو اس چیز کے اوپر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہو اور پروٹیکشن ملنی چاہیے، سیکیورٹی ملنی چاہیے وٹنسز کو بھی اور ججز کو بھی۔ چلیں جی، اس پہ مزید ذرا بات کر لیتے ہیں، ہم قانونی پہلو سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار میر عطا اللہ لانگو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو سو مچ۔ ذرا سا ہی بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ ججز کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے حکومت، ہمیں بڑی حکومت کی نظر آتی ہے کہ سیکیورٹی کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ آپ لوگ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اس پر جو لاز آلریڈی موجود ہیں کیا وہ کافی ہیں یا نئے لاز لے کر آنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ میم کہ آپ نے ہمیں اس آواز کو اٹھانے کے لیے ایک موقع دی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ بلوچستان کے نا ایک واسٹ ایریا ہے، ایک فار فلنگ ایریاز ہے، یہاں پہ صرف ہائی کورٹ نہیں ہے، یہاں پہ لوور جوڈیشری جو ہم سب آرڈینیٹ کورٹس کہتے ہیں، سیشن ڈویژنز ہیں ہمارے، یا ہمارے سرکٹ بینچز ہیں، وہ دور دراز علاقوں میں مقیم ہے، تو اس لیے وہاں پہ سیکیورٹی دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو موجودہ سیکیورٹی پلان ہے یہ میرے خیال سے ابھی ایک واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ بلوچستان میں خاران ایک ہمارا ڈویژن ہے، ڈسٹرکٹ ڈویژن ہے، وہاں پہ کورٹ چل رہی تھی، آ کر کورٹ سے وہاں سے جج صاحب کو کورٹ کے اندر سے اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ جو میجرمنٹس ہیں، یہ جو ان کا طریقہ کار ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ انتہائی ناکافی ہے، کیونکہ اگر آپ کے عدالتیں نہیں چلیں گی، آپ کے وکلا، اور اس کے علاوہ سیکنڈ فیز پہ آ جاتے ہیں وکلا پہ، وکلا کی سیکیورٹی بھی انتہائی ضروری ہے۔ جب اگر وکلا نہیں ہوئیں گے تو کورٹس نہیں چلیں گے، صرف ججز کی سیکیورٹی کی اس میں بات نہیں ہے، اس میں وکلا کی بھی سیکیورٹی انتہائی اہمیت کا عامل ہے، کیونکہ اس ٹائم جو صوبے میں جو حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوا ہے، وہ کہنا انتہائی تشویشناک ہے۔ اور کل کا جو واقعہ آپ دیکھیں، کل کا انتہائی دل خراش واقعہ، جو کہ میں کہتا ہوں کہ پورے عدلیہ پہ ایک حملہ ہے، تو اس طرح کی اگر میجرمنٹس دیکھے جائیں وہ انتہائی ناکافی ہے کہ ایک سیشن جج صرف کہنا ایک ڈرائیور کے ساتھ جا رہا ہے، اور وہ بھی بہت ہی انتہائی سینسیٹیو ایریا میں، اور اسے شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ فار فلنگ ایریاز کے جو کورٹس ہیں یا ججز ہیں، وہ میرے خیال سے اس میجرمنٹ میں اور یہ جو سیکیورٹی پلان ہے اس کے تحت محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اچھا سر، دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ پریکٹس آلریڈی ہو گئی ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی نوول پروسیس ہے یا کوئی نیا کوئی چیز ہے۔ دہشت گردی کے مقدمات میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کم سزا کی شرح ایک یہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وٹنس پروٹیکشن کی کمی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وٹنس پروٹیکشن کی کمی ہونے کے باعث یہ جو شرح ہے دہشت گردی کے مقدمات میں، جو وٹنس پہ دباؤ آ جاتا ہے، وہ جا نہیں پاتے، وہ گواہی نہیں دے پاتے، اس کے لیے وٹنس پروٹیکشن ہی بڑی اہم ہے؟ بالکل سر، دیکھیں مقدمات کی اگر فیصلہ جات ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے، وٹنس کے اسٹیٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، وٹنس کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق اس کو سزا اور جزا دی جاتی ہے۔ اگر جب وٹنس کو پروٹیکشن نہ ہو، وہ کہے کہ اگر میں جا کے کورٹ میں کسی دہشت گرد کے خلاف میں اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہوں باہر آ کے، میں تو ایزی سافٹ ٹارگٹ ہوں۔ اگر کسی وٹنس ہے جو امپورٹنٹ وٹنس ہے، خصوصاً دہشت گردی کیسز میں، ان کی پروٹیکشن انتہائی اہمیت کی عامل ہے، ان کو پروٹیکشن دینا تاکہ جو کلپریٹس ہیں، جو دہشت گرد ہیں، واقعی سزا ہونی چاہیے۔ اگر ان کو پروٹیکشن نہیں ہوگا تو اپنے ڈر خوف کی وجہ سے بھی وہ صحیح طریقے سے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرا سکتے۔ تو یہ وٹنس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس کی پروٹیکشن ہونا چاہیے، اور اس
मौजूदा नाजुक दौर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए अताउल्लाह लांगू साहब हमारे साथ थे, इस हवाले से बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि अब इस पर मजीद हमें एक्शन होता हुआ क्या नज़र आता है। मूविंग फॉरवर्ड, जनाब आपको पता है कि स्पेन फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है और उसके बाद हमने फिर जश्न भी देखा, हमने सारी सेलिब्रेशंस देखी, सारे इवेंट्स देखे। तो अब आप क्या इनामात की बात करने वाले? जी, अब असल में इनामात का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन एक बड़ा अनोखा इनाम मिला स्पेन के खिलाड़ियों को, और वो ये था कि जब स्पेन के ने अपना वर्ल्ड कप जीता, वापस अपने मुल्क गए खिलाड़ी, तो 2 खिलाड़ियों को एक ऐसा मुनफरिद तोहफा मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। स्पेन के रहायशियों ने अपने मकामी हीरोज़ फेबान और गावी को उनके वज़न के बराबर टमाटर तोहफे में दिए। मुनफरिद तकरीब का इनेकाद टाउन हॉल में हुआ था, जहाँ पर पहले दोनों खिलाड़ियों फेबान और गावी का वेट किया गया और फिर उनके वेट के मुताबिक उतने ही किलो टमाटर उनको तोहफे में दिए गए। अच्छा, टमाटर का वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है प्रॉपर स्पेन में, वहाँ पे पता नहीं, हमारे यहाँ तो टमाटर बड़ा कीमती है, सब्ज़ी खाने हर चीज़ में टमाटर डलता है, और फिर हम टमाटर की कीमत से ज़रा अक्सर और बेशतर देखते हैं कभी ऊपर भी जा रही होती है, और अच्छा टमाटर मिल जाए तो क्या बात है। वहाँ पे जी टमाटर फेंकने का एक दूसरे फेस्टिवल होता है। तो ये अगर कराची में या पाकिस्तान में किसी को ऐसे टमाटर गिफ्ट मिलते 85 किलो या 68 किलो आम मिले तो अलग बात है। देखिए इस वक्त आम का सीज़न है, इतने आम वज़न के बराबर आप लोगों को गिफ्ट करें, वो ऐसा खुश होंगे, फिर आपकी उनकी रिश्तेदारी ही हो जाएगी, दोस्ती से बात ही आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो बात अभी आप कर रही थी कि हमारे मुल्क में टमाटर जो है वो कल की अगर मैं बात करूं तो 300-350 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। अच्छा जी, टमाटर अब आपको पता है वो सब्जी जिसके बगैर कोई सालन जो है वो नहीं बनता, हर सालन अधूरा होता है ना, बेसिक मेन इंग्रेडिएंट है टमाटर। लोग दही का इस्तेमाल कर ले, नहीं कर लेते हैं आप लोग। अच्छा, वो ऑल्टरनेट निकाल लिया ना लोगों ने, जब टमाटर की कीमतें इतनी गैर मुस्तहकम हैं मार्केट में, तो लोग ऑब्वियसली अब दही का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये है कि जनाब इन दिनों टमाटर की कीमत ने आवाम के चेहरों पर वाकई सुर्खी छा गई है लोगों की। टमाटर की कीमत हो या पेट्रोल की कीमत हो, तो बस लोग बेचारे परेशान ही है। अब सोचें, इनमें मुकाबला जारी है। अगर टमाटर की मैं कीमत बता दूं तो कहीं पे ये 450, कहीं 500, कहीं 550 रुपए फ़ी किलो बेचा जा रहा है। कराची में थोड़ा सा मसला है ना, हम कहते हैं ना इतना बड़ा शहर है, बारिश होती है तो वो भी पूरे शहर में नहीं होती, कहीं कहीं होती है। इसी तरीके से किसी भी सब्जी के प्राइस ना वेरी कर रहे होते हैं, इलाका देख के प्राइस लगाते हैं। राइट। अच्छा, कराची में पके टमाटर 500 रुपए और 550 रुपए फ़ी किलो, जबकि कच्चे टमाटर जो हैं वो 350 से 400 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। मार्केट में ईरानी टमाटर भी दस्तयाब है, मगर उसके बावजूद कीमतों में कोई ख़ास कमी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ कराची नहीं, बल्कि अगर हम पंजाब की बात कर लें, KP की बात कर लें, शहरों में टमाटर महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे हैं। पेशावर में टमाटर 400 से 450 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। लाहौर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरानी टमाटरों की भरमार है के बावजूद कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर। और अभी आप देखिए कि मानसून शुरू हो चुका है, सैलाब आ रहे हैं, तो अभी अल्लाह ना करे खाकम बदहन, लेकिन मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि टमाटर के अलावा और भी बहुत सी सब्जियों की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि ज़राई ज़मीन जो फसलें हैं वो तो बहे जा रही हैं। चलें क्या होता है, हम ज़रा कीमत जान लेते हैं। हमारे 2 शहरों से, एक कराची दूसरा पेशावर। तो कराची से आसिफ खान हमारे साथ हैं, नवाब शेर हमारे साथ जी पेशावर से मौजूद हैं। तो पहले ज़रा आसिफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि कराची में तो सबसे ज़्यादा महंगी हर चीज़ ही मिल रही है, चाहे वो रोटी हो, आटा हो, बिजली हो। तो ज़रा मैं टमाटर भी पूछ लेती हूँ। आसिफ बताइएगा, टमाटर कितना किलो मिल रहा है और किस इलाके में कितने रेट हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम सदर एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पर शहाबुद्दीन मार्केट है। चूँकि बड़ी मार्केट है तो इसलिए यहाँ जो टमाटर के रेट इस वक्त मुझे मिले हैं वो 300 से 350 रुपये किलो हैं। तो इस मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो जो टमाटर हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर दीगर एरिया से बात किए जाए तो वहाँ पर भी 300 से 400 रुपये फ़ी किलो जो टमाटर है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। साथ जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो गवर्नमेंट की जानिब से नर्खनामा जारी किया गया था उसके अंदर 310 रुपये फ़ी किलो रेट जो है वो मुकर्रर किए थे। ताहम आज जो है वो अभी तक जो सरकारी नर्खनामा होता है वो यहाँ पर दुकानदारों को नहीं मिला है। साथ साथ दुकानदार ये भी शिकवा करते हैं कि आम दुकानदार हैं पास ही लोग प्राइस टैग करने के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट भी उनके पास आती है। हालांकि जो मेन होलसेलर हैं वहाँ पे जाना चाहिए, उनको जो है उनके पास रेट चाहिए और वहाँ से चूँकि महंगा होता है तो इसीलिए जो है जो यहाँ रिटेलर हैं वो भी इसको महंगा बेचते हैं। साथ साथ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि चूँकि इस वक्त जो टमाटर है वो कोयटा से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है, लेकिन उसकी जो मिकदार है, जो तादाद है वो काफ़ी कम है। अगर ईरान से बड़ी मिकदार में टमाटर
कराची आएगा तो उसकी कीमतों में जो है वो कमी होगी। तो ये सूरत हाल है कुछ एरियाज़ के अंदर 300 से 350, जबकि कुछ मकामात पर 300 रुपये से 400 रुपये फ़ी किलो जो टमाटर है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। ठीक है, हम ज़रा पेशावर का रुख भी करते हैं। नवाब शेर, आप बताइएगा, मार्केट में ईरानी टमाटर होने के बावजूद भी यही सूरत हाल है, और कोयटा में पेशावर में क्या सिचुएशन है? टमाटर कितने रुपए किलो मिल रहा है? और प्रोवाइडर्स को पर लग चुके हैं और टमाटरों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब टमाटरों की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। इस वक्त पेशावर की जो मुख्तलिफ मार्केट है वहाँ पर टमाटरों की कीमत जो है वो मुख्तलिफ बताई जा रही है। कुछ टमाटरों की कीमत जो है वो 250 रुपये है और कुछ टमाटरों की 300 और कुछ टमाटरों की कीमत जो है वो 400 और 430 रुपये तक जो है वो पहुँच गई है। और इन सारी सूरत हाल को देखते हुए शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है और टमाटरों की कीमतों में मुसलसल इजाफे के कई वजूहात जो है वो बताए जा रहे हैं। सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले अफराद का यही कहना है, जो आड़ती है उन लोगों का यही कहना है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तुरखम बॉर्डर, और ये बॉर्डर बंदिश के बायस जो है वो टमाटरों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन लोगों का यही कहना है कि इस सीज़न में जो है वो सिंध और पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा के जो टमाटर है वो आना बंद हो जाते हैं, तो इस सीज़न में जो है वो डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो इस सीज़न में जो है वो अफ़गानिस्तान से टमाटर जो है वो दरामद किए जाते हैं और तकरीबन सालाना जो है 4 लाख टन टमाटर जो है वो अफ़गानिस्तान से जो है वो दरामद किए जाते थे। लेकिन इस साल चूँकि बॉर्डर बंद है तो इस वजह से जो है वो टमाटर दरामद नहीं किए जा सके। तो यही वजह है कि इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और तकरीबन 1 लाख टन तक जो है वो टमाटर हम ईरान से भी जो है वो दरामद करते हैं। लेकिन अब जो है वो मार्केटों में जो है वो ईरानी टमाटर आना शुरू हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी जो है वो सप्लाई कम है और डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो 1,67,000 एकड़ रकबे पर जो है वो टमाटर काश्त की जाती है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध में 55,000 एकड़ रकबे पर जो है वो टमाटर काश्त की जाती है। दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान आता है जहाँ पर 46,000 एकड़ रकबे पर टमाटर काश्त की जाती है, जबकि खैबर पुख्तनख्वा में जो है वो 26,000 एकड़ रकबे पर टमाटर काश्त की जाती है और पंजाब में जो है वो 12,000 एकड़ रकबे पर टमाटर काश्त की जाती है। और तकरीबन हम जो है वो ज़्यादातर इन्हिसार इस सीज़न में जो है वो दरामदी टमाटरों पर करते हैं। लेकिन इस साल ये बताइएगा नवाब शेर, हम थोड़ा ये भी देखते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है क्वालिटी बड़ा मैटर करती है। यहाँ पे अक्सर बेशतर जब डिमांड सप्लाई इशू होता है तो फिर हर तरह के मार्केट में टमाटर मौजूद होता है, क्वालिटी कैसी है ये बताइएगा। जिस तरह के मैंने शुरू में बता दिया है कि पेशावर की मार्केटों में जो है वो टमाटरों की मुख्तलिफ रेट है, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सबसे बेकार जो टमाटर है ना उनकी कीमत जो काफ़ी छोटे भी होते हैं और हमें ख़राब भी नज़र, हमने जब खुद मंडी में देखा भी है तो हमें ख़राब भी नज़र आए, तो उनकी कीमत जो है वो 250 रुपये है। इससे थोड़े से बेहतर हो तो उनकी कीमत 300 रुपये है और फिर इससे ज़्यादा थोड़े बेहतर हो 350। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी के जो सही टमाटर होते हैं उनकी कीमत जो है वो 420 से लेकर 430 और 440 रुपये तक है। तो कुछ अब अगर सरकारी नरखनामे के मुताबिक बात की जाए तो आज सरकारी नरखनामे के मुताबिक पेशावर में टमाटर की कीमत जो अच्छे क्वालिटी वाले हैं उनकी 380 रुपये है। लेकिन कुछ दुकानदारों की वजह से एक वजह ये भी है कि दुकानदारों की जानिब से भी जो है वो खुद साख्ता महंगाई की गई है, जबकि एक वजह ये भी बताया जा रहा है कि अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से जो खैबर पुख्तनख्वा के कुछ अजला है जहाँ पर ज़्यादा टमाटर काश्त की जाती है। नवाब शेर, अगर ये एक वजह बताई जा रही है कि दुकानदारों के जानिब से खुद साख्ता तौर पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो एसीज़ डीसीज़ कहाँ पे आपको फील्ड में नज़र आ रहे हैं? कोई किसी किस्म का क्रैकडाउन कर रहा है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये जो दुकानदार हैं आपके अकब में, इन्होंने रेट लिस्ट अवेज़ा की हुई है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना तो दुकानदारों ने रेड लिस्ट अवेज़ा की है और जो ज़िले इंतज़ामिया है और जो मुतल्लिका इदारे हैं इस चीज़ के, वो सिर्फ हमें सोशल मीडिया पर ही नज़र आते हैं। अब जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उनकी तस्वीरें आती है कि फ़लाना जगह हमने क्रैकडाउन कर दिया है, फ़लाना जगह फ़लाना बाज़ार पे हमने क्रैकडाउन किया है, इस तरह की हम सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए तो हमें कहीं पे नज़र नहीं आते। तो यही तो वजह है कि जो दुकानदार है उन्होंने खुद साख्ता जो है महंगाई कर रखी है और वो बार बार कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन उनकी
ज़िले इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से कार्रवाई ना होने की वजह से जो है वो ज़िले जो दुकानदार हैं उन्होंने खुद साख्ता इजाफा किया हुआ है और शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है और शहरी मुतालबा भी कर रहे हैं। में ये बड़ी बेसिक वजह है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू सो मच नवाब शेर, पेशावर से हमारे साथ थे, आसान हमारे साथ कराची से थे। तो जनाब ये ग्राउंड सिचुएशन है जो हमने आपके सामने हमारे नुमाइंदों ने रखी है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर फलाही अंजुमन होलसेल वेजिटेबल मार्केट SM शाहजहां साहब। शाहजहां साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा मुझे बताइएगा जो हालिया टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्या डिमांड सप्लाई असल इशू है या कुछ और इशू है? शुक्रिया। बाखबर सवेरा से आपको मैं भी इस्लाम पेश करता हूँ देखने वालों को, और इंशाअल्लाह ताला जो कराची सब्जी मंडी की सूरत हाल है, जो लेटेस्ट आज की सूरत हाल है, 15 से 20 कंटेनर ईरान के आए हैं। और आजकल ईरान से वाफर मिकदार में टमाटर की आमद है, और मंडी के अंदर अगर आज की रेट देखा जाए तो 150 से लेकर 200 रुपये पर केजी पर फरोख्त हुआ है। और इसी तरह कोटा का भी इस वक्त फसल चल रही है। कोटा का गिद्दर है, आपका मंगोचर है, और इस तरह कोटे के इलाका है, वहाँ के बलूचिस्तान का जो टमाटर है वो चल रहा है। तो कोई शॉर्टेज तो नहीं है एज सप्लाई की, मगर क्योंकि रेट जो है ईरान के कभी कम माल आता है कभी ज़्यादा, तो वो फ्लक्चुएशन रहती है, कभी 20 कंटेनर आ रहे हैं कभी 10 आ रहे हैं। तो ये इस सूरत हाल में है। और फिर आगे आज 200-150 रुपये है, मगर रिटेल में जो है वो 300 से 400 तक जा रहा है। रिटेल में जो है भी उनका बढ़ा हुआ है। रिटेल में SM शाहजहां साहब 350 से ऊपर भी चला गया है, 400-450 रुपए भी बिक रहा है कराची के पोश इलाकों में और मुख्तलिफ शहरों के अंदर। जानना मैं यही चाह रहा हूँ आपसे कि इतनी मुनाफाखोरी, इतना मार्जिन क्यों रखा जा रहा है? अगर 150 से 200 रुपए आज का रेट है, अभी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर टमाटर इस वक्त भी 450, 400, 425 रुपए मिल रहा है। वो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज है, मगर उनका कोई किरदार नहीं है। वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, फेडरल मिनिस्ट्री भी है और चारों सूबों में भी है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कभी टमाटर 10 रुपए किलो है और बेचारा किसान मारा जा रहा है, उस वक्त कोई नोटिस नहीं लिया जाता, और कभी टमाटर जो है 400 रुपए किलो है। तो ये क्या है? ये इस तरह की जो सूरत हाल है वो दूसरे मुल्कों में नहीं है। हमारी मिनिस्ट्रियाँ कोई काम नहीं करती और अवेयरनेस नहीं देती हमारे किसान को कि ये कितना टमाटर लगाना चाहिए या कितनी प्याज, ताकि मुल्क में शॉर्टेज ना हो, तो एक जो है ना इस्तेकाम रहे। तो ऐसे जो अदारे हैं उनको काम करना चाहिए। और ये सूरत हाल जो है, मैं सालों से कह रहा हूँ कि भाई ये कभी टमाटर 10 रुपए किलो है और कभी टमाटर जो है 200 रुपये होता है। अब तो खैर और महंगाई बढ़ गई है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है, अवाम को इसमें सफ़र करना पड़ता है। और कभी मुझे बताएं फिर हुकूमत जो तायुन करती है, ये जो ACDC जो कीमतों का तायुन सरकारी निर्खनामे होते हैं, ये किस बुनियाद पे किए जाते हैं? क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा है जी ईरानी टमाटर भी आए हुए हैं, उसके बावजूद भी चले थोड़ी शॉर्टेज होगी, बट शॉर्टेज की कमी तो पूरी की जा रही है, उसके बावजूद भी कीमतों में फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कंट्रोल अथॉरिटी जो है ना, उनका कोई किरदार नहीं है। उनके कोई ऐसे नुमाइंदे जो जाते हैं वो अपनी मर्जी से मिल मिला के रेट दे देते हैं। और फिर शहर में ये हाल है कि हमारे यहाँ किसी भी फल फ्रूट के ऊपर जो है ना रेट दर्ज नहीं होता। जबकि एक दफ़ा मेरी कमिश्नर साहब से मीटिंग थी तो उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा था कि ठेले हों या दुकान हो, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि टमाटर इस किलो का है, इसके पूरे सब का। जो नहीं रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी मैं रिसेंटली लाहौर से आया हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि बिल्कुल जहाँ भी ठेले हैं या कुछ है, उन्होंने ऊपर लिख के लगाया हुआ है कि केला 100 रुपये दर्जन है, 150 रुपये दर्जन है, 200 रुपये दर्जन है, आम 300 रुपये है, 250 रुपये है, टमाटर 300 रुपये है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, इससे आवाम को फ़ायदा पहुँचता है। और जो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में होते हैं उनको मौका नहीं मिलता। और ये चीज़ें जो है वो इंतज़ामिया को करना होती हैं। वाफर मिकदार में आपने सही फरमाया कि अभी शॉर्टेज कोई नहीं है, माल आ रहा है, सप्लाई जारी है। ईरान से माशाल्लाह काफ़ी आ रहा है, बलूचिस्तान का आ रहा है।
تو یہ میرے خیال میں کہ 150-200 روپے کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایس ایم شاہ جہاں صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں میں تفصیلات تو سے آگاہ کیا. حیران ہوں کہ 150 سے زیادہ نہیں ہے, تو 350, 400, 450 اس طرح سے قیمت ہمارے ساتھ. پرانی بات نہیں ہے, مہینہ 2 مہینے پہلے تک 100 روپے کے 3-3, 4-4 کلو ٹماٹر بھی مل رہے تھے. تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سپلائی تھی, تو جب تھی سپلائی, اب وہ ٹماٹر سارا کہاں گیا, وہ 2 مہینے میں ختم ہو گیا. پیرشیبل آئٹم ہے نا ٹماٹر. چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے ایران امریکہ کی جو سچویشن ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کی بات تو بہت دور کی بات ہے, معاملہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. اب مسلسل آئی تھنک یہ 13واں دن ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے. مسلسل بمباری امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے. 13ویں رات فضائی حملے کا سلسلہ جاری رہا, اور امریکی کی جو سینٹرل کمانڈ ہے اس کے مطابق امریکی افواج نے ان حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز, ڈرون تنصیبات, مواصلاتی نیٹ ورکس ہیں, بحری صلاحیتیں, ان کو نشانہ بنایا. اچھا, بتاتے تو وہ یہ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. کوشش مجھے یہاں پہ امریکہ کی یہ دکھ رہی ہے کہ اتنا معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے کہ پھر جو ایران کے ساتھ ڈیل کی جائے تو پھر ایران بہت ساری باتوں پر اس وجہ سے بھی مان جائے کہ وہ ایک ویک پوزیشن پر آ جائیں گے, اور پھر ان کے لیے ایک ڈیل ہو جانا ہی بڑی بات ہو جائے. اچھا, لیکن یہ بات تو ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مرتبہ کر چکے ہیں کہ ایران کی فوجی صلاحیت ختم کر دی ہے, ایران کی معیشت مکمل طور پر تباہ کر دی ہے. تو پھر اب آپ حملے کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سینٹ کام کے مطابق ابھی بھی آبنہ ہرمز بدستور کھلی ہے اور تجارتی جہاز امریکی فوجی تعاون کے ساتھ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ سینٹ کام کا بیانیہ ہے. مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں. امریکی صدر ٹرمپ ایران پر بہت بڑے حملے پر غور کر رہے ہیں. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا یہ دعویٰ ہے. ٹرمپ نے انٹرویو میں بتایا, ایران کے خلاف بہت بڑے حملے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں جو ماضی کے تمام حملوں سے زیادہ شدید ہوگا. اور بات سنیں, ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے, کہتے ہیں جی میرے کہنے پر اسرائیل 2 منٹ میں جنگ میں شامل ہو جائے گا. اسرائیل غائب ہی کب تھا, اسرائیل اس جنگ سے مائنس ہی کب تھا. وہ تو کھلم کھلا کوئی ایسا بیان نہیں آیا, لیکن یہ تو آپ انہی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے. جو اسرائیل کہتا ہے امریکہ وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہمیں ایران کے خلاف نیا آپریشن شروع کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے, بٹ دھمکی وہ اسرائیل کی لگا رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے امریکہ کو, مگر دھمکی اسرائیل کی لگا رہے ہیں. ایرانی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, بار بار یہ بھی بتاتے ہیں, لیکن فی الحال معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایران کو اب بہت نقصان پہنچا ہے. اس سے پہلے امریکی صدر نے کہا کہ حوثیوں نے دوبارہ حملے کیے تو امریکہ ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کرے گا. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ امریکہ میں کیا چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاپولیرٹی گراف تیزی سے ڈکلائن ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر ان کا وہاں پر جو دفاعی بجٹ ہے وہ ڈرین ہوئے جا رہا ہے. امریکی سینٹ نے ایران جنگ کے خلاف ڈیموکریٹس کی قرارداد مسترد کر دی. صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد 49 کے مقابلے میں 47 ووٹوں سے ناکام ہوئی. قرارداد میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو کانگریس کی منظوری سے مشروط کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا, اور امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے سے نہیں روکا. 4 ریپبلکن سینیٹرز نے بھی ڈیموکریٹس کی قرارداد کی حمایت میں ووٹ دیا. آپ سوچیں, امریکی عوامی نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد منظور کی تھی. امریکی عوامی نمائندگان میں قرارداد کو 4 ریپبلکن ارکان کی حمایت بھی حاصل تھی. چلیں, تو یہ تو ظاہر آپ کو پتہ ہے نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے ہیں, تو انہیں اپنے تھوڑا ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی دیکھنا ہوگا. ذرا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر پر حوثی ملیشیا کے حملوں کی شدید مذمت. سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا, اور انہوں نے ایکس پر پوسٹ پہ بتایا وزیر اعظم نے کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور پوری پاکستانی قوم اس نازک وقت میں سعودی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں. چشتی صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب دھمکی جب لگا رہے ہیں تو ساتھ میں کہہ رہے ہیں 2 منٹ لگیں گے اسرائیل شامل ہو جائے گا, لیکن ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک بڑا آپریشن ایران کے خلاف کرنے جا رہے ہیں. اس دھمکی کو کتنا سیریس لیا جائے, اور ابھی جو کر رہے ہیں اس سے مزید کیا نقصان خدا نخواستہ وہ ایران کو پہنچا سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ صدف صاحب اور سائم, آپ نے انوائٹ کیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو 39-40 دن کی جنگ تھی وہ تو ملٹری آبجیکٹیو حاصل نہیں ہوئے.
پھر جس طرح کا MOU سائن ہوا، ان کو زائنسٹ لابی نے، خاص طور پر اسرائیل نے، ان کی آپریشن نے یہ کہا کہ یہ تو کمپرومائزڈ MOU ہے اور بہت ہی ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. ان کی سینسٹیوٹی انہوں نے جب دیکھی کہ میری ان پاپولرٹی ہے، آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں، تو انہوں نے ریویو کیا اور بہت ساری انڈیکیٹرز ہیں جن سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ سوچا کہ کسی طریقے سے میں اپر ایج اور پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو دوبارہ ری وزٹ کروں جنگ کو اور پھر یہ کلوز کروں. ایک اٹیمپٹ انہوں نے کی تھی کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو، آپ کو یاد ہوگا، عمان کی کوسٹ کی طرف ان کو عمان کو کنونس کیا کہ آپ بحری جہازوں کو آنے دیں. یہ وہی ہے جب قطر اور سعودی عرب کے جو شپس کو ایران نے وہاں حملہ کیا تھا جو عمانی کوسٹ کے قریب سے گزر رہے تھے. ایران کو یہ کلیئر ہے کہ اگر اسٹیٹ آف ہارموز کھل گئی، پارشلی کھلے، اگر عمان کی طرف بھی کھل گئی تو میرا جو ریٹ ہے یا میری جارہداری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، اور جتنی میری ریٹ کمپرومائز ہوگی اتنی میری نیگوشیشن کی اسٹرینتھ کمزور ہو جائے گی. تو ایک یہ ایلیمنٹ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اب یہ تھریٹ کر کے اور ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ میں ایسی امپوز کروں گا، جو پہلے بھی وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کئی دفعہ کہتے آئے ہیں. لیکن ایران کو بھی بڑا کلیئر ہے. دیکھیے، ایران نے تقریباً 20,000 ٹارگیٹس ڈسٹرائے کرائے ہیں، جس میں سے کوئی 11-12,000 تو پہلے ایک ہفتے کے اندر تباہ کیے گئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو ہی کلیئر ہے کہ میرے پاس تو کھونے کو یا ڈسٹرکشن کرانے کو بچا ہی کچھ نہیں ہے. وہ یہ جب سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور نتن یاہو کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے، جنگ کو ڈریگ کر کے آلموسٹ اکتوبر فار اسرائیل اینڈ نومبر فار پریزیڈنٹ ٹرمپ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ٹائم کی زیادہ کمی مجھے لگتی ہے، لیکن دونوں سمجھ رہے ہیں کہ وقت ان کی طرف ہے. لیکن مجھے لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس وقت اس لیے کم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جلدی سے جنگ کو وائنڈ اپ کر کے پھر پلان دینے ہیں، مڈ ٹرم کے لوگوں کو بتانا ہے میں نے جنگ جیت لی ہے. اور ظاہر ہے امریکہ نے کنٹریبیوٹ کر کے ہی دیکھا کہ ایک باقی چیزیں ساری کی ساری ہم بھول گئے کہ فٹ آن گراؤنڈ نہیں ہوئے، رجیم چینج نہیں ہوئی، نیوکلیر کا نہیں ہوا، میزائلوں کا نہیں ہوا، صرف ایک وار ٹرافی بن کے سامنے آ گیا اسٹیٹ آف ہارموز. اب ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ مینیفیسٹیشن میری ہونی چاہیے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں میں جلدی وائنڈ اپ کروں. اور ایران یہ چاہتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نتن یاہو کو یہ سبق سکھاؤں، بلکہ آنے والی جنگوں کے بارے میں کوئی اگر پلان ہو بھی کسی اور صدر کا آنے والے، تو وہ بھی یہ کتاب پڑھے کہ کتنی زیادہ شکست ہوئی تھی. دونوں اپنے پرسپیکٹیو سے چلتے ہیں. خالد چشتی صاحب، ایک اور بڑی ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی اپنا تجزیہ دیں. جب یہ جنگ چل رہی ہے، پاکستان نے اب تک کا سب سے سخت اور شدید ایک رد عمل دیا ہے، اور وہ اس بات پہ دیا ہے کہ بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر جو حوثی ملیشیا تھے انہوں نے جو حملہ کیا. وی نو کہ پاکستان اینڈ سعودی عرب آر بائنڈڈ ان ڈیفینس پیکٹ. اب یہ جو حوثی گروہ حملہ کر رہے ہیں سعودی آئل ٹینکرز کے اوپر، ان کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیا محاذ کھل سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان نے ایسے بہت سے سینسیٹیو لمحات آئے، بہت سے ایسے مقام آئے جہاں پہ اپنے آپ کو بڑا اوائڈ کیا اس جنگ میں شامل ہونے سے، اور ساتھ ہی ساتھ خطے کے باقی ممالک کو بھی کنونس کرتا رہا. لیکن اب اگر بات یہاں پہ آ جائے گی کہ سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنائیں گے حوثی، تو پھر یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کی آبزرویشن یا کنسرن بھی ٹھیک ہے، ہمارا بھی اور پاکستان کا بھی اوور آل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیڈر آف ایسکلیشن اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ سعودی عرب کے ٹینکرز کو اسپیشلی وہ اسٹرائک کرے اور پاکستان کو مجبوراً اپنا رول پلے کرنا پڑے، آبلیگیٹری اور آبویسلی بائیلیٹرل ٹائز اور ڈیفینس ایگریمنٹ کی وجہ سے. لیکن میرا خیال ہے پاکستان نے بڑی کامیابی سے پچھلے جو آلموسٹ 150 دن ہونے والا ہے جنگ کو، تو جتنی کامیابی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جس طرح پاکستان نے چیلنجنگ سچویشن کو بیلنس آؤٹ کیا تھا، وہ بڑی قابل ستائش ہے. مجھے ابھی بھی بڑی امید ہے کہ ایرانی ہماری بات بہتر سمجھتے ہیں شاید کسی اور کی نسبت، اور ہماری کنوکشن اور ریزالو کو بھی سمجھتے ہیں، ہماری لمیٹیشن کو بھی سمجھتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت نے جو میسج دیا ہے وہ ویل ٹائمڈ ہے. ایرانی حکومت مینج کرے گی چیز کو، کیونکہ یہ ڈائمنشن شاید ایران بھی نہیں چاہے گا اس طرف جانا کہ سعودی عرب کو. اور آپ نے ریکارڈ دیکھا پچھلے جو 40 دن کی جنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ لمیٹڈ، شروع میں تو کی تھی ایران نے سعودی عرب پر اسٹرائک، لیکن پاکستان کی کنٹریبیوشن آئی ایم شیور اس میں شامل تھی جب پاکستان نے ان کو کنونس کیا تھا کہ اس کو نہ کریں. اور اس کے بعد جو ہماری فورسز اور فائٹر جیٹس بھی ڈپلوائے کیے گئے تھے وہ ایک سمبولک ضرور تھے. ظاہر ہے پاکستان کا کوئی اوفینسو پلان کوئی نہیں ہے کسی ملک کے خلاف، لیکن سعودی عرب کی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی ایک ایگزامپل تو ہم دے چکے ہیں پہلے ہی جہاز اور اپنے اکوپمنٹ بھیج کے. لیکن اب جو ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ مینیفیسٹ ہو جائے گی بات، اور اس حد تک نہیں وہ ایکسٹینڈ کریں گے جو ہے. اچھا چشتی صاحب، بہت سارے لوگوں کا الگ ڈفرینٹ اب پوائنٹ آف ویو ہے. اب وہ جتنی یہ جنگ کہتے ہیں نا مزید آگے بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کا وہ ایک سپورٹ جو تھا ٹورڈز ایران ہم دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس بات پہ آ رہا ہے
کہ آپ کب تک فائٹ بیک کریں گے, کب تک آپ معیشت کو اس طریقے سے اپنی نقصان پہنچائیں گے, کس حد, کیونکہ وہ ان کی کیپیسٹی کی بات کرتے ہیں, ایران کے پاس جنگی کیپیسٹی کتنی ہے, گو کہ ہم نے دیکھا بڑی زبردست طریقے سے ایران نے سامنا کیا ہے. اب جو اسپیکر ہے محمد باقر صاحب, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا اصول واضح ہے, یا سب یا کوئی نہیں. اگر ہم تیل نہیں بیچیں گے تو پھر کوئی اور بھی تیل نہیں بیچ سکے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اس بات کو, یہ صرف ریٹورک ہے یا یہ کوئی حکمت عملی ہے, اس پر عمل درآمد کر سکے گا کہ نہیں, اور کیا ایران اپنی سپورٹ کھو رہا ہے؟ جی میں کوئکلی کوشش کرتا ہوں بیک گراؤنڈ سے کنیکٹ کر پاؤں بہتر. وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہی ایم او یو ہوا, جو پچھلے سوال کے جواب میں نے کہا, تو امریکی صدر پر یہ پریشر ہوا. میں 3-4 آپ کو انڈیکیٹرز دیتا ہوں جس سے لگا کہ امریکہ نے یہ اوور پلے کیا, جس کی وجہ سے ایران کو کم بیک بھی کرنا پڑا, اور ایران پر تو آبلیگیٹری ہے کہ وہ جو اس وقت اس کے ہاتھ میں جو مینج ہوا ہے اس نے مینیفیسٹیشن وہ نہیں لوز کرنا چاہتا تھا. امریکہ نے نمبر 1 آپ کو یاد ہوگا جب ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا ہم 36 بلین دیں گے ریکنسٹرکشن, پھر 24 بلین کہا, پھر 12 بلین کہا, پھر کہا ہم نے تو وعدہ نہیں کیا. یہ نمبر 1 پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 2 آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم میزائل پروگرام باقی دنیا رکھے ہوئے تو ہم ایران کو کیسے منع کریں. پھر اس کے بعد مارکو روبیو نے کہا کہ ہم نے کسی صورت اجازت نہیں دیں گے میزائل ٹیکنالوجی ایڈوانس کرنے میں. یہ دوسرا دن ایران کو اب شک ہونا شروع ہوا کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں میرے ساتھ, یعنی ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں اور نہیں بھی کرنا چاہتے. پھر امریکہ نے ایک اور حرکت یہ کی تھی کہ انہوں نے عمان کو کنونس کیا کہ تم اپنے کوسٹ کے ساتھ ہگنگ عمان کوسٹ, اپنے بحری جہاز کو جو شپنگ لائنز ہیں مختلف ان کو گزرنے دو تاکہ نیو نارمل بن جائے اور ایران کا کنٹرول کم ہو جائے, ایران کا کنٹرول کم ہو جائے. چشتی صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہیں پہ ایک سوال میں چھوٹا سا پٹ آن کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے فیز میں اس وار کے پینک تھا پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ممالک سر جوڑ کے بیٹھ رہے تھے, میٹنگز ہو رہی تھیں, ٹیلی فونک رابطے ہو رہے تھے. اچھا دوسرے فیز میں وہ تھوڑا کم ہوا, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر دا ایم او یو جب دوبارہ انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کی ہے, اب ممالک نے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال کے اوپر, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی اب ضامن بننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اب کوئی خاص طور پر کوئی ثالث بننے کے لیے تیار ہے سچ. تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا نے ایران اور امریکہ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے اور اب اسٹریٹ آف ہرمز شاید آنے والے دنوں میں اتنی ریلیونٹ نہیں رہے گی, لوگ آلٹرنیٹ روٹس فائنڈ آؤٹ کر لیں گے؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ دنیا اور خاص طور پر جو نیگوسیشن کرانے والے ہوتے ہیں وہ بھی برن آؤٹ کر جاتے ہیں, ان کی لمیٹیشن ہوتی ہے. دیٹ از نمبر 1. دوسرا دنیا نے ایک نیو نارمل سمجھ کر اس کو ایڈجسٹ کر لیا اپنے آپ کو. تیسرا بالکل سائم آپ نے صحیح طرف ڈائریکٹ اشارہ کیا کہ دنیا آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پر چلی گئی ہے. چائنا تو آلریڈی سب سے بڑا زیادہ سٹاک اس کے پاس ہے, اس کو کوئی فکر زیادہ نہیں تھی. جاپان اور کوریا نے آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پہ بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کر دی. ایون سعودی عرب نے آپ نے دیکھے ایسٹ ویسٹ انہوں نے ایک لائن بچھائی ہوئی ہے جو ایکسٹینڈیڈ ہے ٹورڈ ریڈ سی, آلدو اس وقت تو ریڈ سی بھی کوشچن میں ہے, لیکن ریڈ سی کی طرف کی ہے, وہاں سے صرف 2 ملین بیرل روزانہ جا سکتا تھا, اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں 7 بلین تاکہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ ڈیپینڈنسی نہ ہو. یو اے ای نے فجیرہ کے مقام پہ ایک آلٹرنیٹ سورس ڈیولپ کیا, یعنی کنیکٹیوٹی کیا یا پورٹ سمجھ لیں جسٹ بفور اسٹیٹ آف ہارمز. لیکن اسٹیٹ آف ہارمز اگر ایران بند کر بھی دے تو یو اے ای آئل اور ٹینکرز کے ساتھ کنیکٹ کر کے پہلے سے ہی ان کو ان اینڈ آؤٹ آنے دے. تو ساری دنیا ریئلزم کی طرف جا رہی ہے, سولر کی طرف جا رہی ہے, آلٹرنیٹ سورس. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اب مجھے لگتا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ میں اس کو ڈریگ کروں. صدف صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ جو برن وہ آلریڈی بہت ڈسٹرکشن کروا چکا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسٹ لائک لان کی مشین ٹرمر کرتی ہے, گھاس کاٹ دیتی ہے, ہم وہ ملک نہیں ہیں کہ آپ آئیں 2-4 سال بعد ایک مشین چلائیں ہمارے اوپر, اکنامکلی بھی انفراسٹرکچر بھی تباہ کر کے چلے جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ون ٹائم تباہی اتنی ہو چکی ہے اور تھوڑی سی کروا لیں تاکہ ایک تو سبق چھوڑ دیں اور دوسرا اتنی زیادہ لیوریج حاصل کرنے تھرو اسٹیٹ آف ہارمز یا ادر مین سے اپنے ریوائول کے لیے اکانومی کے ہم پر ریپیٹڈلی حملہ کرنے کی کسی آنے والے صدر کی جرت نہ ہو. یہ کریکٹ. بہت تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پر ان کی ہم رائے تجزیہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اور دیکھیں یہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ ممالک جن کے پاس باقاعدہ تیل کے ذخائر موجود ہیں وہ تو بیٹھ کے ویٹ اینڈ واچ پالیسی اپنائے میں, لیکن ہم جیسے ممالک جن کے ملکوں میں روز آپ دیکھ رہے ہیں آئل پرائس چینج ہو رہا ہے, کب تک اس صورتحال کو سب برداشت کریں گے؟ تو آئی تھنک یہ بات ریئلائز کرنا چاہیے جی ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی. بالکل, ہمارے حکمرانوں کو بھی ذرا سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اپنی آپسی جو رنجشیں ہیں بعد میں کسی ٹائم نمٹانی چاہیے. چلے جی, تو اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جہاں جہاں بارش ہو ری ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے بڑی احتیاط کرنی ہے. بے کیئرفل. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.